इंस्ट्रक्टर के बार बार टोकने के बावजूद राबिया ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था और नजरें सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढ रही थी। आखिर तंग आकर इंस्ट्रक्टर ने गाड़ी रोक दी और उसे देखकर पूछने लगी, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है? राबिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर कुछ मायूसी से बोली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर ना आती, हम हाँ मेरा वक्त ज़ाया किया। अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ उतारूं? लड़की ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा तो वो अपने ऑफिस का बताकर फिर शीशे से बाहर देखने लगी कि शायद लोगों की भीड़ में या किसी स्टॉप पर फाइका खड़ी नजर आ जाए। लेकिन उसे सख्त मायूसी हुई और ऐसी ही मायूस शक्ल के साथ वो तौसीफ आलम के ऑफिस में दाखिल हुई तो वो उसका चेहरा देखते ही पूछने लगा, खैरियत, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, बस ज़रा सर में दर्द है। वो बैठती ही उंगलियों से अपनी कनपटियां दबाने लगी। हकीकतन फाइका के बारे में सोच सोच कर उसका ज़हन चटकने लगा था। रात ठीक से सो भी नहीं सकी थी और अभी इस ख़याल से घर से निकली थी कि वो उसे ढूँढ निकालेगी। चाय मँगवाऊँ? तौसीफ़ आलम ने कहने के साथ ही प्यून को बुलाकर चाय का कहा, फिर उसके चेहरे पर नज़रें जमा कर बोला, परेशान भी लग रही हो, घर में कोई बात हुई है? नहीं। वो नज़रें चुरा गई। अच्छा देखो, कल रात मैंने ये 2 नए प्रोजेक्ट साइन किए हैं और ये तुम करोगी। तौसीफ़ आलम ने एक फ़ाइल खोलकर उसके सामने रखते हुए कहा तो वो बेदिली से बोली, ठीक है। क्या ठीक है? वही जो तुमने कहा, और प्लीज़ अभी मुझसे काम की बात मत करो, मैं सर दर्द से परेशान हूँ। उसने फाइल पर ही धकेल दी। सॉरी यार, मैं तुम्हारा ध्यान बटाना चाह रहा था। तो तौसीफ आलम की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी दिलजोई करे कि वो पल में खिलखिलाने लगे। अगर ऐसी बात है तो बाहर चलो, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। उसने कहा तो वो फौरन उठ खड़ा हुआ, चलो। और फिर उसने तौसीफ आलम के साथ सारा शहर देख डाला। आखिर में अफंदी हाउस के सामने गाड़ी रुकवाई तो वो ताज्जुब से पूछने लगा, यहाँ क्या काम है? काम नहीं, ये मेरी बहन का घर है, मैं उससे मिलकर अभी आती हूँ। ये कहकर फौरन गाड़ी से उतर आई और पहले चौकीदार को अपना नाम बताकर अंदर भेजा, फिर उसकी वापसी का इंतजार करने के बजाय खुद ही अंदर चली आई। तो लाउंज में बेगम आफंदी गालिबन चौकीदार को उसे टालने का कह रही थी, जब उसे देखकर नागवारी से बोली, क्या बात है? मैं फायका का मालूम करने आई हूँ। कहाँ छुपाया है आपने उसे? वो खाइफ थी न मरूब, उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। वाट? बेगम आफंदी तिलमिलाकर चीखी, क्या समझा है तुमने मुझे? मुझे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बस फ़ाइका का बताएं। बहुत ज़ब्त के बायस उसकी आवाज़ हलक में फंस रही थी। बेगम अफंदी एकदम आपे से बाहर हो गई। मैं बताऊं, सच सुनोगी? तुम्हारी बहन भाग गई है। निचले दर्जे की लड़की थी ना, ये शान और शौकत उसे रास नहीं आई, और यहाँ से भागना भी उसे रास नहीं आएगा। मैं उसे पाताल में से ढूंढ निकालूंगी। आपको ये बातें जेब नहीं देती मैडम, फ़ाइका सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, आपकी बहू भी है। उसने एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वह नखुवत से बोली, बहू थी और घर से भागकर उसने तुम्हारी बहन होने का सबूत दिया है। मुझ पर अटैक करने से गुरेज करें मैडम, वरना मेरी बदलिहाजी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। उसने वार्निंग दी। शट अप एंड गेट लॉस्ट। बेगम आफंदी अब यही कह सकती थी, मुझे तो जाना ही है, और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फायका नहीं हूँ जिसे डरा डरा धमका कर आप खामोश करा देंगी। मैं आपकी अपर क्लास में आपका इश्तिहार लगवा दूंगी। वो अपनी बात खत्म करते ही तनफ्फुस से सर झटकती तेज कदमों से बाहर निकल आई। गुस्से के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और सांसें गैर हमवार। तो सीफ आलम ने बगौर उसे देखा, फिर खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी और जब मेन रोड पर आया तो तब पूछने लगा, अब कहाँ जाओगी? घर, मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो और प्लीज़ अभी कोई सवाल नहीं करना। उसे कहकर सीट की बैग पर सर रख दिया और आंखें बंद करके खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तौसीफ आलम ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन बार बार व्यू मिरर में उसे देख रहा था। उसकी सुराही गर्दन पर एक नस बहुत वाज़ेह होकर थरथरा रही थी, जिससे उसके अंदरूनी इंतशार का अंदाज़ा करते ही वो खामोश था। अलबत्ता जब उसके इलाके में पहुंचा तब रास्ता पूछने के लिए उसे मुखातिब करना पड़ा। सुनो, यहाँ से किस तरफ जाना है? उससे पहले आंखें खोली, फिर एक तरफ इशारा करके सीधी हो बैठी तो माजरत के साथ बोली, आई एम सॉरी तौसीफ, मैंने आज तुम्हारा वक्त ज़ाया किया। मेरा वक्त तुम्हारे लिए है। वो उसे देख कर बोला, थैंक्स यू, बस यहीं रोक दो। उसे घर के सामने गाड़ी रुकवाई, फिर उसे देख कर बोली, मैं इंशाल्लाह कल से काम करूंगी। नहीं, अभी तुम कुछ दिन आराम करो, मैं तुम्हें फ्रेश देखना चाहता हूँ। ओके। वो उतर कर खड़ी हो गई। जब वो गाड़ी बढ़ा ले गया तब अंदर आई तो अम्मी उसे जल्दी आते देखकर कुछ पूछना चाहती थी कि पहले वो बोल पड़ी, अब वो ऑफिस गए हैं? नहीं, तुम क्यों जल्दी आ गई? अम्मी ने जवाब के साथ पूछा, लेकिन वो अनसुनी करते हुए अब्बू के कमरे में आ गई और उन्हें लेटे देखकर एकदम चीख पड़ी, क्या हो गया है अब्बू? आप ऐसे मुंह छुपाए क्यों पड़े हैं? उठें, कुछ करें। क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? अब्बू उसके पीछे अम्मी को देखकर एकदम खामोश हो गए, लेकिन वो खामोश नहीं रही। कुछ नहीं कर सकते तो आंगन में दरियां बिछवा दें।
کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ امی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ جیسی پاگل ہو گئی۔ فائقہ مر گئی ہے نا؟ اسے مار ڈالا اس عورت نے جسے آپ بھر بھر جھولیاں دعائیں دیتی ہیں۔ کیا؟ کون؟ امی کے حلق میں الفاظ اٹک گئے۔ بے حد وحشت زدہ ہو کر ابو کو دیکھا اور ان کا سر جھکانا غضب ہو گیا، گویا رابعہ کی بات کی تصدیق ہو گئی جس سے امی اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ رابعہ کو جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے اس کے بازو میں جھول گئیں۔ ابو، امی! رابعہ چیخی تو ابو جو بالکل ہمت ہار بیٹھے تھے، اٹھنے تک کی سکت نہیں تھی، انہوں نے ایک ہی جست میں بڑھ کر امی کو تھام لیا، پھر بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر کو لینے بھاگے تھے۔ رابعہ اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ کتنی دیر بعد اس کا ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا کہ کہاں تو وہ امی سے چھپا رہی تھی اور کہاں ایک دم سے ایسی بات کہہ دی جو خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتی تھی۔ امی! اس نے امی کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک دیے، پھر آہستہ آہستہ ان کے پیر سہلانے لگی، ساتھ ساتھ پکارتی بھی جا رہی تھی اور اسی حساب سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب ابو ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آئے تو وہ امی کے پیروں پر سر رکھے بری طرح سسک رہی تھی۔ رابعہ! ابو نے پہلے اسے پکارا، پھر زبردستی اٹھایا اور کمرے سے باہر دھکیل کر قدرے غصے سے بولی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ابو، امی ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہچکیوں کے ساتھ پوچھا تو ابو کو اس کا اس طرح رونا تڑپا گیا جب یہ ایک دم نرم پڑ گئے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم اپنے کمرے میں جاؤ، شاباش۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر پہلے کمرے میں جھانک کر ڈاکٹر کو انجیکشن تیار کرتے دیکھا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بظاہر سو رہی تھی لیکن اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ یکسوئی سے کوئی ایک بات بھی نہیں سوچ پا رہی تھی۔ کبھی بیگم افندی ذہن پر سوار ہو جاتی، کبھی گھر والوں کا خیال آتا اور زیادہ یہ خوف کہ وہ جو اسے گھر جانے کو کہہ گیا تھا وہ جب آ کر اسے دیکھے گا تو جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ گو کہ اس کی ماں، اماں اور بہن نے بھی اطمینان دلایا تھا، پھر بھی وہ اس سے کوئی اچھی امید نہیں باندھ رہی تھی۔ اس کے برعکس یہ سوچ کر پریشان تھی کہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی۔ گو کہ یہاں بھی وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کا اس اسٹیشن پر اترنے کا کوئی ارادہ تھا۔ بس اچانک طبیعت گھبرائی تھی تو اسے ایک ہی خیال آیا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ، اور بس اس سے آگے اسے سوچا ہی نہیں گیا اور فوراً اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی ٹرین سے اتری تھی کہ اسے بہت زور کا چکر آیا تھا کیونکہ کل گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور تمام رات روتی رہی تھی، شاید اسی لیے نڈھال ہو کر گری تھی، اور گرتے ہی اس نے اس عورت کی آواز سنی تھی جس نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا تھا، راہیل ایسے دیکھو۔ اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیسے اسے گھر تک لایا تھا اور اب گھر سے نکالنے والا بھی تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا کہ اس چھوٹے سے شہر میں پتہ نہیں فوراً اس کی رہائش کا انتظام ہو سکے گا یا نہیں۔ وہ اب اسی نہش پر سوچنے لگی تھی کہ اماں کی آواز پر پھر اس کا ذہن منتشر ہو گیا۔ وہ دروازے ہی سے جانے کیا بولتی ہوئی آ رہی تھی، پھر غالباً اسے سوتا سمجھ کر خاموش ہو گئیں۔ وہ ان کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، اس کے باوجود اس نے آنکھوں سے پر سے بازو نہیں ہٹایا کہ اس جنگلی کے آنے تک آرام کرے۔ اس کے بعد جانے نصیب میں آرام تھا بھی یا نہیں۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیرے بھروسے پر نکلی ہوں، مجھے کہیں بھی رسوا نہ کرنا۔ میں نہیں جانتی میرے نصیب میں تو نے کیا لکھا ہے، اگر آزمائشیں ہیں تو آسانیاں بھی رکھ، تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں۔ دل ہی دل میں بہت عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے اس پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی تھی اور سو بھی جاتی اگر جو وہ دروازے پر آ کر نہ چلاتا، اماں یہ ابھی تک یہی ہے؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، لیکن اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے اس نے اپنے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہونے دی اور یوں بنی رہی جیسے گہری نیند میں ہو۔ ابھی یہیں رہے گی یہ؟ اماں نے اس کے چلانے کا نوٹس لیے بغیر بڑے آرام سے کہا۔ کیوں؟ وہ جارحانہ انداز میں دھاڑا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے اور میں آپ ہی اس کا کوئی انتظام کروں گی۔ اماں کا انداز ویسا ہی تھا جس پر وہ سلگ گیا۔ آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اور آپ کہاں انتظام کرو گی؟ یہاں کوئی اکیلی عورت کو جگہ نہیں دے گا، اتنا بڑا شہر نہیں ہے یہ جہاں سارے گناہ ثواب چھپ جاتے ہیں، ابھی سارے میں خبر ہو جائے گی، ایک ایک پوچھنے چلا آئے گا، کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کس کو جواب دے گی؟ سب کو جواب دوں گی۔ اماں یقیناً اس کے اس لہجے کی عادی تھیں، جبھی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر نکال دے گا۔ بہت غلط کر رہی ہو آپ، بہت پچھتاؤ گی، وہ جیسے ضد ہو کر بولا تھا۔ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چل ادھر، اس کی نیند نہ خراب کر۔ اماں اسے ساتھ لے کر چلی گئیں تو اسے ڈرتے ڈرتے پلکوں کی جھریوں میں سے دیکھا، پھر کروٹ بدلتے ہوئے اسے الشبا کی بات یاد آئی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بھائی اماں سے لڑتا ضرور ہے پر مانتا بھی اسی کی ہے۔ جب مانتا ہے تو پھر لڑتا کیوں ہے؟ عادت سے مجبور ہے شاید۔ اب پتہ نہیں ادھر کیا بک رہا ہوگا، اف کتنا بدتمیز ہے اور بےہودہ بھی۔ میں اگر اتنی مجبور نہ ہوتی تو اسے بتاتی گناہ ثواب کا مطلب۔ وہ اپنی اصل سوچوں سے ہٹ کر بلا ارادہ اس پر کوڑتی ہوئی سو گئی تھی۔
बेगम आफंदी ने फाइका का सारा कमरा हता के ड्रेसिंग रूम भी छान मारा था, लेकिन उन्हें फाइका की तरफ से कोई ऐसी तहरीर नहीं मिली जिसमें उसे अपने जाने की इतला दी हो। जैसे जैनब जाते जाते जिलान आफंदी के नाम खत छोड़ गई थी और इसी ख्याल से ही उन्होंने सारा दिन तलाश में गुजारा था। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो फिर वो गुस्से से पागल होने लगी थी। राबिया से तो उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारी बहन भाग गई, लेकिन इस बात से ज्यादा मुतासिर वो खुद हो रही थी। ये उनके लिए शदीद शौक था, क्योंकि ऐन इस वक्त जब सारा खेल खत्म होने वाला था वो उन्हें मात दे गई थी, जिसे वो किसी सूरत तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। सारा दिन पागलों की तरफ फाइका का कमरा छानने के बाद अब वो लाउंज में आ बैठी थी, लेकिन अभी भी उनका जहन कमरे में भटक रहा था कि कहीं कोई कोना उनकी नजरों से पोशीदा तो नहीं रह गया। कितनी देर बाद खुद एहसास हुआ कि वो वक्त ज़ाया कर रही हैं। फ़ाइका अगर अपने जाने की कोई तहरीर छोड़ भी गई होगी तो उससे उन्हें कौन-सा उसे ढूँढने में मदद मिल जाएगी। इसलिए इस तरफ से ध्यान हटाकर वो खुद सोचने लगीं, कहाँ जा सकती है? हॉस्पिटल से ड्राइवर को चक्कर देकर निकल जाने का मतलब है कि उसे पहले से प्लानिंग कर रखी थी, वरना सीधी अपने माँ-बाप के घर जाती। इतनी दीदा दिलेर तो थी तो नहीं, ज़रा-सा टेढ़ी आँख से देखने पर ही सहम जाती थी। फिर इतनी जुर्रत कैसे कर ली उसने? नहीं, वो अकेली, और वो भी ऐसी हालत में कहीं दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। ज़रूर उसके साथ कोई और भी है। वो जैसे-जैसे सोचती जा रही थी, उनका यकीन पुख्ता होता जा रहा था, और फिर अपने अगले इक़दाम को हर पहलू से सोचने के बाद उन्होंने रिसीवर उठा लिया और करीबी पुलिस स्टेशन के नंबर डायल करने लगीं। दूसरी तरफ खासी ताख़ीर से रिसीवर उठने के साथ कदरे भारी आवाज़ उभरी थी। यस, एसपी जुनैद खान। मैं जिलान मार्बल इंडस्ट्रीज़ की ओनर बेगम जिलान आफंदी बात कर रही हूँ। उन्होंने कज़न अपनी हैसियत जताकर कहा। दरअसल उन्हें मुकाबिल को मरूब करना था। वो मरूब हुआ या नहीं, अलबत्ता उसका लहजा ज़रूर बदल गया था। जी फरमाइए। सॉरी, मैं फ़ोन पर कुछ नहीं कह सकती, आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ। उन्होंने कहा तो वो पेशा वराना अंदाज में पूछने लगा, कोई वारदात हुई है? यही समझ लें। कितनी देर में पहुँच रहे हैं आप? उन्होंने गोल मोल जवाब देकर पूछा तो वो फ़ौरन बोला, बस अभी आप एड्रेस लिखवाएं। बेगम आफंदी एड्रेस लिखवा कर बोली, आप अकेले ही आइएगा, किसी और को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। जी बेहतर। उधर से सिलसिला मुनक़ता हो गया। बेगम आफंदी ने फ़ौरन मुलाज़मा और ड्राइवर को बुलाकर उन्हें समझा दिया कि अगर एसपी उनसे पूछ-गिछ करे तो उन्हें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसी बात पर कायम रहें कि फ़ाइका यहाँ से अपने घर गई थी। उसके बाद एसपी जुनैद खान की आमद तक उन्होंने खुद को उसके हर सवाल के लिए तैयार कर लिया। जी बेगम साहिबा। जुनैद खान आते ही सवालिया निशान बन गया, तो उन्होंने पहले एक नज़र में उसका जायज़ा लिया। चेहरे पर क्रिख्तगी उसकी उम्र से ज़्यादा थी, लेकिन वो खाइफ होने वाली नहीं थी। बड़े इत्मीनान से बोली, देखिए खान साहब, ये मेरा घरेलू मसला है, इसे ज़ुबान ज़द-ए-आम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुआशरे में मेरा एक मकाम है। आप भी जानते होंगे मैं कोई आम शख्सियत नहीं हूँ। जी। जुनैद खान अगर नहीं जानता था तब भी उनके अंदाज़ और लहजे से जानकर बोला, आप बेफ़िक्र होकर बताएं बेगम साहिबा, क्या मसला है? बेगम आफंदी कज़न कुछ देर खामोश रहीं, फिर पहले रशीद को बुलाकर चाय का कहा, उसके बाद जुनैद खान की तरफ मुतवज्जे हुई थीं। बात यह है खान साहब कि मेरी बहू अचानक गायब हो गई है। मेरा मतलब है या तो उसे किसी ने अगवा कर लिया है या वो किसी के बहकावे में आकर खुद ही उसके साथ। वो होंठ भेजकर नफ़ी में सर हिलाने लगी, जैसे दूसरी बात उनके लिए काबिल कबूल ना हो। आपका बेटा कहाँ है? जुनैद खान ने पूछा तो वो दुख से बोली, मेरा एक ही बेटा था, अभी कुछ माह पहले उसका इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी बीवी मेरे ही पास थी और अभी 4 रोज़ पहले अपने वालिदैन से मिलने उनके घर गई थी। फिर? मेरा मतलब है वहीं से गायब हुई? पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके वालिद का कहना है कि वो उनके घर पहुंची ही नहीं, जबकि ड्राइवर उसे वहीं छोड़ आया था। बेगम आफंदी हर बात के हिसाब से अपना तासुर बदल रही थी। ड्राइवर? क्या पहले भी कभी वो ड्राइवर के साथ गई थी? जुनैद खान ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। हाँ, वो हर जगह ड्राइवर ही के साथ आती जाती थी। अलबत्ता पहले मुझे बता ज़रूर देती थी कि वो मैके जा रही है या शॉपिंग वगैरह के लिए, लेकिन उस रोज़ उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। जब मैं ऑफिस से लौटी तो मुलाजमा ने बताया कि वो अपने मैके चली गई है। फिर आपको कब पता चला कि वो मैके में नहीं है? वो सांस लेने को रुकी थी कि जुनैद खान ने सवाल किया। उसी वक्त। बेगम आफंदी कहकर कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर धीरे धीरे बताने लगी। उसी वक्त मैंने उसकी तबीयत मालूम करने के लिए उसके मैके फ़ोन किया था। असल में वो माँ बनने वाली है, इसलिए मेरा सारा ध्यान उसी की तरफ रहता है। तो उसकी बहन ने बताया कि वो वहाँ नहीं गई। तब मैंने ड्राइवर से पूछा और उसका कहना है कि उसने हमेशा की तरह उसे उसके बाप के घर उतारा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो बाप के दरवाजे पर उतर कर फिर कहाँ चली गई। जुनैद खान फौरन कुछ कहने के बजाय गर्दन घुमाकर सारे घर का जायजा लेने लगा। तभी रशीद चाय लेकर आ गया, तो बेगम आफंदी उसे जाने का इशारा करके जुनैद खान को मुखातिब करके बोली, खान साहब चाय लीजिए। जी। जुनैद खान सीधा हो बैठा, फिर चाय का कप उठाकर पूछने लगा,
وہ اپنے ساتھ بھی کچھ لے گئی ہیں؟ بس 2 سوٹ، وہ ہمیشہ میکے جاتے ہوئے 2 سوٹ بیگ میں رکھ لیتی تھی، اسی طرح گئی ہے۔ انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لے کر جنید خان کو سوچ میں ڈال دیا۔ پھر کتنی دیر بعد وہ گویا ہوا، اس کا مطلب ہے وہ میکے جانے کے لیے ہی نکلی تھیں اور ڈرائیور نے انہیں وہیں اتارا تھا۔ ہاں، اور ان کے میکے والوں کا کہنا ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچی۔ بیگم آفندی خاموش رہیں تو وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے، اس کے والد بہت شریف آدمی ہیں، ماں سیدھی سادی گھریلو عورت ہے اور وہ لوگ بھی اس کے لیے پریشان ہیں، ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ پھر سوچ کر پوچھنے لگا، وہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھیں؟ شوہر کے بعد؟ ہاں، میں نے بتایا نا کہ میرے بیٹے کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اتنی جلدی وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ پھر یہاں اسے ہر طرح کا آرام تھا، جبکہ اس کا میکا اتنا خوشحال نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی خوشی سے میرے پاس تھی اور ہر وقت یہی کہتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ انہوں نے بتایا تو وہ قیاس کرتے ہوئے بولا، پھر تو یہی کہا جائے گا کہ وہ خود سے نہیں گئی۔ خیر یہ بتائیں، آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی یا رنجش وغیرہ؟ نہیں، میں بہت مصروف عورت ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ قدرے رک کر پوچھنے لگا، اگر یہ اغوا کا کیس ہو تو آپ کو کس پر شبہ ہوگا؟ وہ سوچتے ہوئے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلے آپ رپورٹ لکھوائیں، باقی میں نہیں، وہ فوراً بول پڑی۔ مجھے اگر رپورٹ درج کرانی ہوتی تو میں آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہ دیتی، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے اور مجھے اس کا اشتہار نہیں لگوانا۔ آپ رازداری سے اپنے طور پر کچھ کر سکیں تو ٹھیک، ورنہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ لیکن بیگم صاحبہ، آپ کو کچھ تعاون تو کرنا پڑے گا، جنید خان نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گی۔ میں انعام کی بات نہیں کر رہا، وہ جز بز ہو کر بولا۔ پھر یہ کہ آپ مجھے کچھ تفصیل سے بتائیں، خاص طور سے اپنی بہو کی سرگرمیاں، وہ کہاں جاتی تھیں، کن لوگوں سے ملنا تھا، اور ان کا میکا کہاں ہے؟ نہیں، آپ اس کے میکے والوں کو تنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان ہیں۔ میں انہیں مزید پریشان نہیں کروں گا، آپ پلیز مجھ پر اعتماد کریں، تبھی میں کچھ کر سکوں گا۔ جنید خان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں، پھر یوں بولی جیسے اس کے مجبور کرنے پر بول رہی ہوں۔ میری بہو زیادہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی سوائے اپنے میکے کے، اور اس تمام عرصے میں نے اس کی کسی دوست کو بھی نہیں دیکھا، نہ کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ البتہ جس روز وہ گئی ہے اس روز اس نے اپنے ایک کزن سے فون پر بات کی تھی، جس کا نمبر میرے CLI پر موجود تھا۔ وہ بہت طریقے سے اس کے میکے والوں سے ہمدردی جتا کر اس بات پر زور دے رہی تھی کہ وہ میکے کے علاوہ اور کہیں نہیں گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا؟ ان کے کزن سے؟ ہاں، اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس روز فائقہ نے اسے فون کیا تھا اور اپنے جانے کا بھی بتایا لیکن کسی جگہ کا نام نہیں لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ وہ بہت خوبصورتی سے اس شخص کی طرف آئی تھیں جس پر انہیں صرف شبہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ فائقہ کو بہکانے والا وہی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنید خان نے پوچھا تو چھپاتے چھپاتے بھی ان کے لہجے میں تنفر سمٹ آیا تھا۔ اعظام۔ کیا کرتا ہے؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، میں جان لوں گا، اور ہاں، اپنے ڈرائیور کو کل تھانے بھیج دیجیے گا۔ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ اندر ہی اندر سے پٹا کر بولی، میرا ڈرائیور برسوں سے میرے پاس ملازم ہے، وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی بیگم صاحبہ، آپ اسے بھیج دیجیے گا، اور آپ بالکل بے فکر رہیں، میں بہت رازداری سے کام کروں گا۔ جنید خان انہیں تسلی دے کر چلا گیا تو انہوں نے ڈرائیور کو مضبوط کرنے کے لیے پھر اسے بلا لیا تھا۔ اس کے وجود میں درد کی ایسی لہر اٹھی تھی کہ وہ نیند سے تڑپ کر اٹھ بیٹھی، لیکن فوراً سمجھ نہیں پائی کہ اچانک کیا ہوا ہے۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبھی اس نے گھبرا کر اماں کو پکار لیا۔ اماں؟ ہاں، اماں نیند میں بولی تھی۔ اماں؟ اس بار اسے ہاتھ بڑھا کر ان کا بازو ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں اماں، میرا سانس سینے میں رک رہا ہے، اس نے کہا تو اماں نے فوراً اٹھ کر لائٹ جلائی، پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ کر جلدی جلدی بولنے لگی، پریشان نہ ہو، لیٹ جا آرام سے، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل کر پکارنے لگی تو اسے فوراً لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں کہ کہیں وہ اس پر نہ چلاتا ہوا آ جائے، اور وہ کمرے میں تو نہیں آیا لیکن برآمدے میں چلانے لگا تھا۔ زیادہ غصہ اسے اپنی نیند خراب ہونے کا تھا۔ وہ کچھ دیر اماں کے ساتھ اس کی تکرار سنتی رہی، پھر اسے اپنا ہوش نہیں رہا۔ تڑپ تڑپ کر کبھی امی کو پکارتی، کبھی اس کی نظروں میں شہریار کا چہرہ آن سماتا جس کی محبت اسے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا اور غیروں نے انسانیت کے ناطے اگر اپنائیت دی تھی، تب بھی اس وقت وہ خود کو بہت تنہا اور اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ جب اماں دائی کے ساتھ اندر آئیں تو وہ اپنی زندگی سے ہی مایوس نظر آ رہی تھی، پسینے میں شرابور نڈھال، انتہائی بے بسی سے اماں کا ہاتھ تھام کر بولی، اماں اگر میں مر جاؤں تو؟ اے اللہ نہ کرے، اچھی بات منہ سے نکال، اماں نے فوراً ٹوک دیا۔ اماں سنے تو وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے، لیکن اماں کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔
پھر ڈانٹ کر خاموش کرا دیا تو وہ بے بسی سے تکیے پر سر پٹکنے لگی۔ پھر ادھر مؤذن نے فجر کی اذان شروع کی تھی، ادھر اس کی بے قراریوں کو قرار آ گیا۔ ایک پل کو جیسے کائنات تھم گئی تھی اور بس دو آوازیں تھیں، ادھر اللہ اکبر، ادھر اس کی گواہی دیتی معصوم آواز۔ رونے میں بھی ایک لے تھی، اللہ۔ اس نے طویل سانس سینے کے اندر اتار کر آنکھیں بند کی تو کناروں سے آنسو چھلک گئے۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ دیکھ تو، اللہ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ اماں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے چہرے کا پسینہ اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس کے آنسو اور شدت سے بہہ نکلے، حلق سے سسکی کی آواز بھی نکلی تھی۔ نہ بیٹی نہ، اللہ کو ناراض نہ کر، کتنے لوگ ترستے ہیں اولاد کو، تو خوش قسمت ہے۔ ہائے رے خوش قسمتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر پہلے اماں کو دیکھا، پھر اس کی نظریں دائی کے ہاتھوں میں بچے پر ٹھہر گئیں جو مسلسل رو کر اس کی ممتا کو للکار رہا تھا، اور اسے کتنی دیر خود کو یقین دلانے میں لگی کہ یہ اس کا بچہ ہے، اس کا اپنا، جس کے لیے وہ گھر بار اور سارے رشتوں کو چھوڑ آئی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اماں دھیرے دھیرے اس کو سر سہلاتے ہوئے بولنے لگیں، باپ کے نصیب میں نہیں تھا اپنے بچے کو دیکھنا، اسے کھلانا، اب تو ہی اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ اللہ تجھے اس کی خوشیاں دکھلائے، دل چھوٹا نہ کر، بڑی نعمت دی ہے اللہ نے تجھے۔ اس کی آنکھیں پھر نمکین پانیوں سے بھر گئیں تو اسے پلکیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد دائی نے بچے کو اس کے پہلو میں لٹایا، تب اچانک اس کے وجود میں جیسے نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بہت قریب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہی آنکھیں، وہی ناک اور ہونٹوں کی تراش بھی ویسی ہی تھی، ذرہ برابر فرق نہیں تھا۔ شہری اسے بہت نرمی سے اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا، پھر اماں کو دیکھ کر بولی، بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ اماں نے کہا، تبھی دروازے پر دستک کے ساتھ علیشبہ نے پکار کر پوچھا، اماں کیا ہوا ہے، میں اندر آ جاؤں؟ ہاں ہاں آ جاؤ۔ اماں کی اجازت ملتے ہی وہ فوراً دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی اور اس کے پہلو میں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی، ہائے کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علیشبہ نے کھلکھلاتے ہوئے بچے کو اٹھا لیا اور اس کے گال چوم کر بولی، بھائی کو دکھاتی ہوں، جلا ہوا بیٹھا ہے، اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اس سے کہہ پہلے اس کے کان میں اذان دے۔ اماں نے کہا تو علیشبہ حیرت سے پوچھنے لگی، بھائی اذان دے گا؟ کیوں، وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ نماز تو پڑھتا نہیں ہے۔ علیشبہ کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ یوں ہی اماں کو دیکھنے لگی جو بڑبڑانے کے ساتھ تکیے کے غلاف پر ہاتھ ڈال کر جانے کیا نکالنے لگی تھی، اور جب انہوں نے پیسے نکال کر دائی کو دیے تو وہ شرمندہ ہو کر خود کو ملامت بھی کرنے لگی کہ اس سے پہلے سے کیوں نہیں اماں کو پیسے دے دیے تھے، ایک تو زبردستی ان کے سر پر آن پڑی ہے، اوپر سے یہ خرچے۔ اماں دائی کو بھیج کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بلا ارادہ کہہ گئی، اماں پیسے ہیں میرے پاس، میرا مطلب ہے دائی کو آپ نے کیوں دیے؟ چل چپ کر، میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اماں اٹھ کر چلی گئیں تو اس نے برآمدے میں اترتے اجالے کو محسوس کرتے ہوئے سوچا، تو صبح ہو گئی، پتہ نہیں میرے آنے کے بعد بیگم افندی کی صبح کیسے ہوئی ہوگی، شاید وہ اب تک شوق میں ہوگی، انہیں یقین ہی نہیں آتا ہوگا کہ میں انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں، اور یقین تو مجھے بھی نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، آنکھ کھلے گی تو میں وہیں اپنے گھر میں ہوں گی اور بیگم افندی بچے کے ساتھ مجھ سے دور لندن جا چکی ہوں گی۔ نہیں، اسے جھرجھری آ گئی، بچہ، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر اماں کو پکارنے لگی تھی کہ دروازے کے پاس علیشبہ کی آواز سن کر وہ ادھر متوجہ ہو گئی۔ اس کا نام میں رکھوں گی۔ کیوں، تو کیا اس کی پھوپھی لگتی ہے؟ وہ اکڑ جانے کی ہر بات پر کیوں بگڑتا تھا۔ چل جا، اس کا بچہ اس کو دے۔ آہستہ بول بھائی، باجی بھی کیا سوچتی ہوگی، پتہ نہیں کہاں آ گئی۔ اب کیا سوچے گی جب گھر سے نکلتے وقت نہیں سوچا۔ اچھا بس۔ علیشبہ اندر آ گئی تو وہ بے دھیانی میں اسے دیکھنے لگی۔ اب تم ایسے مت دیکھو، پتا تو ہے بھائی ایسے ہی بولتا ہے۔ علیشبہ بھائی سے روٹھی ہوئی اسے بھی روٹ کر بولنے لگی تو اسے اپنی بے دھیانی سے چونک کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ علیشبہ نے جواب نہیں دیا اور بچے کو اس کے قریب لٹایا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، سنو، میں تمہارے بھائی کی باتوں کا برا نہیں مانتی، لیکن اگر تم روٹھو گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا اور میں فوراً یہاں سے جانے کا سوچنے لگوں گی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ علیشبہ کا لہجہ ہنوز روٹھا ہوا تھا۔ ہنس کر کہو گی تو مانوں گی۔ وہ اس کی ٹھوڑی ہلا کر بولی تو علیشبہ ہنس پڑی۔ شاباش، یوں ہی ہنستی رہا کرو، تمہاری بہن بھی ہنستی رہتی ہے؟ علیشبہ نے سونی کا پوچھا تو وہ بے ساختہ مسکرا کر بولی، تمہاری طرح کبھی ہنستی ہے کبھی روٹھ جاتی ہے۔ باجی تمہارا بچہ بہت پیارا ہے، کیا نام رکھو گی اس کا؟ علیشبہ بچے کو دیکھ کر شوق سے پوچھنے لگی، تم بتاؤ۔ اس نے کہا تو وہ پھر روٹھے لہجے میں بولی، نہیں بھائی کہہ رہا تھا۔ بھائی کو چھوڑ دو، وہ تو ایسے ہی الٹا سیدھا بولتا ہے۔ وہ اس کی بات دہرا کر بولی، اس کا نام تم ہی رکھو گی، پتہ نہیں تمہیں اچھا لگے گا کہ نہیں۔ علیشبہ اب کنفیوز ہو گئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگے گا، اس نے فوراً کہا تو علیشبہ کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، تم نے کیا سوچا تھا؟ کچھ نہیں، ہاں اگر اس کا باپ ہوتا تو ہم دونوں مل کر سوچتے، اس کے بعد تو میں کچھ اچھا سوچ ہی نہیں سکی۔ وہ آزردہ ہو گئی تو علیشبہ نے بے چین ہو کر اس کا بازو ہلا ڈالا، باجی تم رونا نہیں۔
نہیں میں رو نہیں رہی، چلو تم اس کا نام بتاؤ۔ وہ فوراً سنبھل گئی، تبھی اماں اس کے لیے سوجی کا حلوہ اور گرم دودھ لے آئیں۔ اٹھ بیٹی، یہ گرم گرم حلوہ کھا کر دودھ پی لے، پھر آرام سے سو جانا۔ اماں آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہی ہیں؟ وہ شرمندہ ہونے لگی، لیکن اماں نے کوئی توجہ نہیں دی اور اسے تکیے کے سہارے بٹھا کر ٹرے اس کے آگے رکھ دی۔ پھر الشبا سے بولی، چل تو بھی ناشتہ کر لے۔ اچھا باجی، میں سوچ کر اس کا نام بتاؤں گی، الشبا کہتے ہوئے اماں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تو اس نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی، پھر بچے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں گھما گھما کر سارے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بچے کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر بے ساختہ مسکرائی، پھر اس سے بولنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ مظفر گڑھ ہے، مظفر گڑھ۔ تمہاری دادی تمہیں لندن لے جانے کے خواب دیکھ رہی تھی اور اب وہ خواب میں بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ تم میرے ہو، صرف میرے۔ ابو، میں نے سوچا ہے کہ اخبار میں فائقہ کی گمشدگی کا اشتہار دے دوں۔ رابعہ نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا تو ابو سختی سے بولے، نہیں، میری عزت کا جنازہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ہمیشہ بے خبر رہیں گے؟ آج نہیں تو کل سب کو خبر ہو جائے گی کہ فائقہ یہاں ہے نہ اپنے سسرال۔ رابعہ نے چیخ کر کہا تو ابو ہاتھ اٹھا کر بولے، کہیں بھی ہو میرا بلکہ ہم سب کا اب اسے کوئی تعلق نہیں، مر گئی وہ ہمارے لیے۔ کیوں مر گئی؟ کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے؟ اور کیا ہوتا ہے غلط کام؟ ساس سے اگر اسے کوئی شکایت تھی تو وہ یہاں آتی، جیسے تم۔ کیا میں نے تم پر گھر کے دروازے بند کر دیے تھے جو اس پر بند کرتا؟ ابو فائقہ سے حد درجہ شاکی اور ناراض لگ رہے تھے۔ وہ یہاں ضرور آتی ابو، اگر اسے آنے دیا جاتا۔ اس کی ساس نے بس۔ ابو فوراً ٹوک کر کہنے لگے، اس کی ساس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، میرے دروازے پر وہ صرف ڈرائیور کو دھوکہ دینے کے لیے اتری تھی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا اس نے پہلے سے کیا سوچ رکھا تھا۔ بہرحال اس کا مقصد جو بھی ہو، میں اب اس گھر میں اس کا نام نہیں سننا چاہتا، اور میں جب تک اسے زندہ نہیں دیکھ لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ رابعہ نے سوچا، پھر امی کو دیکھا تو وہ ابو کی تائید کرتے ہوئے بولی، تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جب ہمیں کسی لائق نہیں جانا تو پھر اب وہ جو مرضی کرتی پھرے۔ آپ لوگ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس کی حالات جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آخر کس بات نے اسے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا؟ رابعہ نے ضد ہو کر کہا، میں پھر وہی کہوں گا کہ جو بھی بات تھی اسے یہاں آ کر بتانی چاہیے تھی، مجھ سے نہ کہتی، اپنی امی سے یا تم سے کہہ سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے موقع نہ ملا ہو۔ بس کرو رابعہ، اسی روز تو میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی، بتانا چاہتی تو بتا سکتی تھی، آخر نظام کو بھی تو اس سے فون کر کے کہا تھا کہ وہ جا رہی ہے، وہ تو نظام ہی نہ سمجھا۔ امی بھی کچھ سننے ماننے کو تیار نہیں تھی، تب وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ تم بھی کچھ اچھا نہیں کر رہی، امی نے ناگواری سے کہا تو وہ رک کر پوچھنے لگی، کیا اچھا نہیں کر رہی؟ رات ٹی وی پر اشتہار چل رہا تھا تمہارا، امی نے کہا تو وہ تنک کر بولی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہ، کوئی برائی نہیں، کرو جو جی چاہے۔ امی جل کر بولی تو اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پھر ابو کے سر جھکانے پر ہونٹ بھیج کر باہر نکلی تھی کہ ڈاکٹر عفان کو آتا دیکھ کر مزید تلملا گئی۔ آپ یہاں آنا نہیں چھوڑیں گے؟ نہیں، اندر چلو، باہر تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر عفان اسے واپس دھکیلتے ہوئے ابو کے سامنے لے آئے تو وہ ان سے پہلے بول پڑی، ابو میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، جب میں ان کا گھر چھوڑ آئی ہوں تو پھر یہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ ابو نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر ناگواری سے بولے، بیٹھ جاؤ دونوں، اور جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لو۔ ڈاکٹر عفان نے قدرے بوکھلا کر امی کو دیکھا تو وہ بھی جیسے عاجز تھیں، یہ آج کی تاریخ میں ابو کی ہر بات کی تائید کرنے کی قسم کھا کر اٹھی تھیں۔ ہاں، فیصلہ کر لو تاکہ روز روز کے جھگڑوں سے جان چھوٹے، ہماری اور تمہاری بھی۔ میں کوئی فیصلہ کروانے نہیں آیا، اسے لینے آیا ہوں۔ ڈاکٹر عفان نے فوراً سنبھل کر کہا تو وہ نخوت سے بولی، مجھے نہیں جانا، ابھی نہ کبھی، یہ میرا فیصلہ ہے اور اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر عفان نے پھر امی اور ابو کو دیکھا کہ وہ اسے ٹوکیں گے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صرف ان کی دونوں کی سنیں گے۔ تب وہ اسے کہنے لگے، تم نے کس بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کی ہے میں نے؟ پورا آسائش، بنگلہ، گاڑی اور تمہاری ہر ضرورت کے علاوہ فضول خواہشات بھی پوری کرتا رہا ہوں، اور ابھی جو تم کر رہی ہو میں اس پر بھی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اگر ماڈلنگ تمہارا شوق ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ وہ استزائیہ لہجے میں جتا کر بولی، تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ ڈاکٹر عفان بری طرح ہرٹ ہوئے تھے۔ آپ کیا جانے میری حد کیا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر عفان، آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ خاموشی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جائے۔ وہ واقعی حد سے بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر عفان نے ہونٹ بھیج کر خشمگین نظروں سے اسے دیکھا، پھر ابو سے مخاطب ہوئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں؟ ابو رابعہ کی بد زبانی سے انتہائی صدمے میں تھے۔ میں کیا کہوں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس پر سختی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے اجازت دیں، ڈاکٹر عفان نے کہا تو وہ چیخ کر بولی، آپ مجھ پر سختی کریں گے؟ ڈاکٹر عفان نے اس کو جواب نہیں دیا اور ابو سے کہنے لگے،
آپ کی اولاد آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ابو نے ممنون نظروں سے دیکھا تو وہ ان کا ہاتھ تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے رابعہ سے بولے، میں تم سے تعلق توڑنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں امی ابو کو آمادہ کرنا ہوگا، اور جس روز یہ کہیں گے میں اسی روز تمہیں طلاق لکھ دوں گا۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا اور ان کے پیچھے باہر نکلتے ہی تیز قدموں سے اپنے راستے پر چل پڑی تھی، اور جیسے ہی اسٹاپ پر رکی ڈاکٹر عفان اسپیڈ سے گاڑی اس کے قریب سے لے گئے، جس پر وہ مزید تل ملا گئی۔ کیا سمجھتے ہیں ایک صرف انہی کے پاس گاڑی ہے؟ میں اس سے اچھی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور اپنی بھی خرید لوں گی۔ تمام راستہ وہ انہیں نیچا دکھانے کا سوچتی آئی تھی، جبھی توصیف عالم کے سامنے جاتے ہی بولی، سنو، میں بہت جلدی امیر بننا چاہتی ہوں۔ تم ابھی بھی بہت امیر ہو۔ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لے کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ الجھ کر بولی، مذاق نہیں کرو۔ کون کافر مذاق کر رہا ہے؟ ہیرے موتی سونا چاندی کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ تم کیش تو کراؤ، نوٹوں کے انبار لگ جائیں گے۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو وہ سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ شوٹنگ کے لیے کہاں جانا ہے؟ نیلم پوائنٹ۔ چلو پھر۔ چلو۔ توصیف عالم اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک دم یاد آنے پر کہنے لگا، او ہاں، تمہارے لیے ایک پروڈیوسر کا فون آیا تھا، تمہیں اپنی سیریل میں کاسٹ کرنا چاہتا ہے، اور ایک پاپ سنگر نے بھی ذاتی طور پر مجھ سے کہا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے؟ اسے فوراً پوچھا تو توصیف عالم مسکرا کر بولا، لکھ پتی بن جاؤ گی۔ اس سے برا سا منہ بنایا تو وہ اپنی حیرت چھپا کر مسکرایا، پھر کروڑوں کی بات کرو، وہ اٹھلا کر بولی، پھر خود ہی ہنس پڑی، کیا کرو گی اتنے پیسوں کا؟ توصیف عالم نے محظوظ ہو کر پوچھا، کیا کروں گی؟ اسے کزن چند لمحے سوچنے میں گزارے، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، ایک محل بنواؤں گی اپنے لیے، پھر اس میں شہزادیوں جیسی آن بان سے رہوں گی اور ایک شہزادے کا انتظار کروں گی۔ حیرت ہے؟ توصیف عالم نے بھرملا حیرت کا اظہار کیا تو وہ بھی فوراً پوچھنے لگی، کس بات پر؟ تم ایسے خواب دیکھتی ہو؟ میں تو سمجھتا تھا تم خاصی پریکٹیکل لڑکی ہو۔ اتنی جلدی تم مجھے نہیں سمجھ سکتے توصیف عالم، دھیرے دھیرے سمجھو گے، وہ بظاہر مذاق میں اور کھلکھلا کر بولی تھی۔ اچھا چلو، دیر ہو رہی ہے، پھر تم کہو گی شام سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ توصیف عالم نے کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے اماں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بچے کی تیل سے مالش کرنے کے بعد اب گیلے تولیے سے صاف کر رہی تھی، پھر اپنے آپ سے بولی، پاؤڈر تو ہے نہیں، شام کو راہل سے کہوں گی لے آئے گا۔ میرے پاس ہے۔ اس نے چارپائی کے نیچے سے بچے کا بیگ گھسیٹ لیا، پھر اماں کے سامنے رکھ کر کھولتے ہوئے بولی، اس میں سب اسی کے کپڑے ہیں، پاؤڈر اور صابن بھی ہے۔ اس کے باپ نے خریدے تھے؟ اماں خوبصورت ریڈی میڈ سوٹ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی۔ اس نے اختصار سے کام لیا اور بیگ کے اندرونی خانے میں سے کچھ نوٹ نکال کر اماں کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یہ آپ رکھ لیں۔ ہائے! اماں نے تعجب سے ہزار ہزار کے نوٹوں کو پھر اسے دیکھا تو وہ سر جھکا کر بولی، میں کیا کروں گی؟ سب کچھ تو آپ ہی کر رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں کر رہی، 2 وقت تو اپنے نصیب کا کھاتی ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، سب کو اللہ دیتا ہے، رکھ یہ اپنے پاس، آگے بچے کے کام آئیں گے۔ اماں نے روپوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو وہ عاجزی سے بولی، میں کھانے پینے کا خرچہ نہیں دے رہی اماں، بس آپ رکھ لیں۔ نہ بیٹی، مجھے مجبور نہ کر، اگر راہل کو پتہ چلا تو وہ… اماں بات ادھوری چھوڑ کر بچے کو کپڑے پہنانے میں لگ گئیں تو وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا؟ ڈاکٹر ہے۔ اماں بچے کو پاؤڈر لگاتے ہوئے سادگی سے بولی اور وہ اچھل پڑی، ڈاکٹر؟ دیکھ کیسا سونا ہو گیا ہے شہری بابو، پڑھ لکھ کر یہ بھی ڈاکٹر بنے گا؟ ہاں، بچہ ڈاکٹر بنے گا نا؟ اماں کے ہاتھ ایک کھلونا آ گیا تھا، سارا وقت وہ اور رلشبہ بھی اسی میں لگی رہتی تھی۔ ڈاکٹر؟ اس کا ذہن وہیں اٹک گیا تھا، ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، خونخوار، جنگلی، بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہوگا کسی سرکاری اسپتال میں کمپاؤنڈر، اور یہ بیچاری سیدھی سادی ڈاکٹر سمجھتی ہوں گی۔ لے دودھ پلا کر سلا دے اسے، اماں نے بچہ اس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اپنے خیال سے بری طرح چونکی، پھر اٹھ کر اپنی چارپائی پر جا بیٹھی۔ اب یہ آرام سے سوئے گا، راہل کہہ رہا تھا اسے ٹیکا بھی لگے گا، میں لے جاؤں گی اسے اس کے اسپتال، ٹیکا لگوا لاؤں گی۔ اماں اپنی چارپائی سے چیزیں سمیٹتے ہوئے بولے جا رہی تھی، تبھی الشبہ آ گئی، روٹی پک گئی ہے اماں، اور بھائی بھی آ گیا ہے، خود ہی اسے نکال دو۔ راہل آ گیا؟ پتہ ہی نہیں چلا، اماں نے تعجب کا اظہار کیا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جب بھی اتنی خاموشی سے آیا ہے، اس نے سوچا، اور ارشوا کو دیکھ کر مسکرائی تو وہ پوچھنے لگی، تمہارے لیے کھانا لے آؤں؟ ابھی بھوک نہیں ہے، اس نے کہا تو الشوا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے بھی نہیں ہے، جب لگے گی تب ساتھ کھا لیں گے۔ پھر بچے کا ہاتھ ہلا کر بولی، یہ سو رہا ہے؟ ہاں، ابھی اماں نے مالش کی ہے نا، اور سنو، تم نے ابھی تک اس کا نام نہیں سوچا؟ لو، اتنے بہت سارے نام لکھے تھے، الشوا نے بتایا تو اس کے انداز پر مسکرا کر پوچھنے لگی، پھر
भाई ने वो पर्चा ही फाड़ दिया, कह रहा था ये भी कोई नाम है। अलिशबा ने बताया तो वो बहलाने वाले अंदाज में बोली, चलो फिर सोच लेना। इसके अब्बू का क्या नाम था? अब मैं इसके उनके नाम से मिलाकर सोचूंगी। अलिशबा ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। वो फौरी जवाब से बचने की खातिर बच्चे का बिस्तर ठीक करने में लग गई, फिर उसे तकिए पर लिटाते हुए कहने लगी, नहीं, इसके अब्बू के नाम के साथ मिलाकर नहीं सोचना। क्यों बाजी? बस यूं ही वहम सा होता है। वो बात बना गई, चलो तुम्हारे नाम के साथ मिला दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? निशा। वो पहले से सोच चुकी थी कि जब उसका नाम जानने पर इसरार होगा तो वो यही बताएगी। निशा कितना प्यारा नाम है। अलिशबा ने सराहा तो उससे मुस्कुराने पर इक्तफा किया। तभी राहिल ने बरामदे से अलिशबा को पुकार लिया। जब से उसका बेटा हुआ था वो कमरे में नहीं आता था, जिस पर वो शुक्र करती थी। अलिशबा उसके पुकारने पर उठकर भागी थी और कुछ ही देर में वापस आई तो उसे एक फॉर्म थमाते हुए कहने लगी, भाई कह रहा है जल्दी से बच्चे का नाम रख कर इसे पुर कर दो, वो जमा करा देगा। वो बर्थ सर्टिफिकेट देखकर कुछ परेशान हो गई कि इसमें तो वो नामों में हेर फेर नहीं कर सकती थी। तुम्हारा भाई डॉक्टर है? उसे फॉर्म तकिए के नीचे रखते हुए अलिशबा से पूछा। हाँ। अलिशबा के जवाब से भी उसे यकीन नहीं आया। किसी अस्पताल में होता है? नहीं, अपना क्लिनिक है, ज्यादा दूर नहीं है। अलिशबा ने यूं बताया जैसे अगर वो जाना चाहे तो आराम से जा सकती है। अच्छा, यहाँ करीब कोई स्कूल भी है? उसे जॉब के ख्याल से पूछा और अलिशबा अपनी समझ के मुताबिक हंसकर बच्चे की तरफ इशारा करके बोली, अभी तो ये इतना सा है, 5 साल में दाखिल होगा। हाँ, अभी तो 5 साल हैं। वो वजाहत का इरादा तर्क करके कजन हंसी थी। एक बात बताएं जाम भाई, अगर मैं कहीं खो जाऊं तो आप मुझे ढूंढेंगे? उसने बातों के दौरान अचानक पूछा था और उन्होंने जवाबन कहा, मैं तुम्हारी तरह किसी परी का इंतजार नहीं करूंगा, खुद ही निकल खड़ा होऊंगा। और आज 20 दिन हो गए थे उसे खोए हुए। उन्होंने शहर की बहुत सारी जगह महज दिल की तसल्ली के लिए देख डाली थी, वरना उन्हें यकीन था कि वो यहाँ कहीं नहीं होगी, क्योंकि उसने जाने से पहले जिस तरह उन्हें फ़ोन करके कहा था कि मैं जा रही हूँ, जहाँ अल्लाह ले जाएगा, और ये भी कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं जिस रास्ते पर कदम रखूँ उसमें मेरे लिए आसानियाँ हों, तो उसके उसके जाने के बाद ही वो समझे थे कि वो बाकायदा प्लानिंग के तहत गई है, और उसके साथ ही क्यों का सवाल उठता था। अपने तौर पर वो कई कितनी बातें क्यास कर चुके थे, लेकिन किसी एक पर गिरफ्त नहीं कर सके, क्योंकि आखिर में यही ख्याल आता था कि उसके साथ जो भी मसला था वो अपने माँ बाप के घर जा सकती थी, और वहां ना जाने का मतलब यही समझ में आता था कि वो किसी ऐसी मुश्किल में घिरी थी जो उसके ख्याल में सबको मुश्किल में डाल सकती थी। इसलिए वो खामोशी से कहीं दूर निकल गई। बेवकूफ़ अहमक, ये भी नहीं सोचा कि उसके इस इकदाम से सब कितने परेशान होंगे। बेचारी फूफो फूफा जान, में तो अब उन्हें तसल्ली देते हुए भी डरता हूँ। ऐसी नज़रों से देखते हैं कि मैं खुद को मुजरिम समझने लगता हूँ। वो बहुत दिल गिरफ्तार से होकर सोच रहे थे, और जब घर के सामने गाड़ी रोकी तो अधखुला दरवाज़ा देखकर उनका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। ऐसे वक्त हमेशा वही आया करती थी, कभी कुछ कहने को भी, कभी कुछ सुनने, और अक्सर उनकी मोहब्बत में। जब भी तो कहती थी, मैं आपके पास आते हुए बहुत खुश होती हूँ इज़ाम भाई, लेकिन जाते हुए इस कदर आज़ुर्दा। कभी तो ऐ काश ऐसा भी हो कि यहाँ से जाते हुए मेरे दामन में खुशियों के गुलाब खिलते हों। वो बहुत उजलत में गाड़ी बंद करके अंदर आए तो सामने राबिया को देखकर उन्हें उसका गुमान हुआ था। जब भी बेख्तियार पुकार लिया, फाइका। राबिया। राबिया ने उठकर कहा तो उनके सीने से गहरी सांस खारिज हो गई। खैरियत से हो? अब कहाँ खैरियत? राबिया ने कहा तो मामी जी उनसे पूछने लगी, कुछ पता चला? वो नफी में सर हिलाकर अपने कमरे में आ गए तो राबिया भी उनके पीछे चली आई। सॉरी इज़ाम भाई, आप थके हुए आए हैं, लेकिन मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ बैठो। उनके लिए राबिया की आमद हैरान कुन थी। वह मुश्किल हैरत छुपा कर पूछने लगे, क्या बात है? मैं फाइका के लिए बहुत परेशान हूँ, राबिया ने बैठते ही कहा। तो वो भी फिक्रमंदी से बोले, परेशानी की बात तो है, और इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अम्मी अबू उससे बहुत बदगुमान हो गए हैं, और उसे ढूंढना तो दूर की बात, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। राबिया ने बताया तो वो लज कर उसे देखने लगे। क्यों? बस वो इस बात से शाकी है कि वो उनके पास क्यों नहीं आई। राबिया इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती थी। जब भी जवाब देकर फ़ौरन अपनी बात पर आ गई। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप बताएं मैं क्या करूँ। मेरा मतलब है, हमें अपनी सी कोशिश तो करके तो नहीं बैठ रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उन्होंने मायूसी से कहा तो वो जिद होकर बोली, क्यों नहीं? करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, अखबारों में इश्तेहार लगवा सकते हैं। नहीं, इससे बदनामी भी हमारी ही होगी। उन्होंने नफी में सर हिलाकर एक तरह से मना किया था, और वो फौरन बोली, तो क्या बदनामी के डर से हम उसे भूल जाएं? इज़ाम खामोश रहे तो वो कुछ देर इंतजार के बाद झुंझलाकर कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आता हम पुराने वक्तों की बातें क्यों करते हैं। अब वो दूर नहीं है कि अब वो दौर नहीं है कि एक बात को लोग सालों पीटते थे। अब तो सुबह की बात शाम को किसी को याद भी नहीं रहती।
تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انہوں نے دھیرے سے ٹوکا تھا۔ جبھی تو میں اسٹینڈ لینا چاہتی ہوں، وہ زور دے کر بولی۔ تو انہوں نے قدرے ٹھٹک کر پوچھا، کس کے خلاف؟ اس کی ساس بیگم افندی کے خلاف، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان کی طرف سے ہی کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، یا پھر بیگم افندی نے خود اسے کہیں چھپایا ہے۔ رابعہ نے یقین سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں، دوسری بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ مانتے ہیں؟ رابعہ نے فوراً پوچھا۔ اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ شک نہیں اعظام بھائی، میں یقین سے کہہ رہی ہوں، آپ خود سوچیں، فائقہ انہی کے پاس تھی تو ضرور انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا، اور یہ بات امی ابو بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن یوں ناراض ہو بیٹھے ہیں کہ فائقہ نے انہیں کیوں نہیں بتایا۔ رابعہ جذباتی ہو کر بول رہی تھی۔ اس سے پہلے امی ابو بہت خوش ہوتے تھے کہ فائقہ ان کے سامنے اپنے گھریلو مسائل کو رونا نہیں روتی، بہت تعریف ہوتی تھی اس کی کہ وہ بہت سمجھدار ہے، بہت بہادر ہے۔ اب جو اس نے کارنامہ انجام دیا ہے تو کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ابھی بھی خوش ہو؟ اعظام سر جھکائے خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو ذرا سا سر اونچا کر کے بس ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو، یہ مت سمجھو کہ پھپھو اور پھپھا جان کو اس کی پرواہ نہیں، اور وہ بیچارے مجبور ہیں، ہر شریف آدمی مجبور ہوتا ہے۔ تم جس طرح تھانے میں رپورٹ اور اخباروں میں اشتہار کی باتیں کرتی ہو تو اس سے پریشان ہو کر ہی وہ اسے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ تو میں غلط نہیں کہتی، آپ بتائیں اسے ڈھونڈنے کا اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات پر اڑ کر بولی، کچھ دن صبر کرو، ہو سکتا ہے وہ خود رابطہ کرے، بلکہ ضرور کرے گی۔ انہوں نے کہا تو وہ تنک کر پوچھنے لگی، اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ بات یقین اور بے یقینی کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے تو ظاہر ہے پہلے اپنے رہنے کھانے کا انتظام کرے گی، اس کے بعد ہی اسے یہاں والوں کا خیال آئے گا۔ اس لیے میرا مشورہ مانو، کچھ دن صبر سے انتظار کرو، اور پھپھو اور پھپھا جان کو بھی تسلی دو، انشاءاللہ ضرور اس کا فون یا خط آئے گا، اللہ کرے وہ جہاں ہو خیریت سے ہو۔ انہوں نے دھیرج سے سمجھاتے ہوئے کہا، چلے میں آپ کی بات مان کر ایک آدھ ہفتہ انتظار کر لیتی ہوں، اگر اس کا فون آ گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر آپ وہی کریں گے جو میں کہوں گی، وہ احسان کرتے ہوئے بولی تھی۔ اعظام حامی بھرنے سے کترا کر اٹھ کھڑے ہوئے، تم آرام سے کھانا وغیرہ کھاؤ، میں نماز کے بعد تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، کھانے میں دیر ہو جائے گی، ادھر امی کو ہول اٹھنے لگتے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں چھوڑ آؤں گا، انہوں نے کہا، لیکن وہ سنی انسنی کرتی ان کے کمرے سے نکل گئی تو انہوں نے ایک قدم اس کے پیچھے بڑھایا، پھر رک گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ رکے گی نہیں، نہ ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہوگی، اس لیے اصرار فضول تھا۔ یوں بھی مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے کپڑے بدل کر وضو کیا، پھر جائے نماز لے کر چھت پر چلے آئے۔ سلونی شام اپنے اندر بے پناہ اداسی لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے ایک نظر مٹیالے آسمان کو دیکھا، پھر جائے نماز بچھا لی اور ہمیشہ کی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کی، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی ذہنی رو بھٹک گئی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا اعظام بھائی کہ میں جس راستے پر قدم رکھوں اس میں میرے لیے آسانیاں ہوں۔ اور اس کے لیے آسانیاں مانگتے مانگتے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، چند قطرے ہتھیلیوں پر گرے تو انہیں لگا جیسے وہ ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو رہی ہو۔ مجھے معاف کر دیجیے اعظام بھائی، میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں۔ پگلی، وہ اسے سرزنش کرنے جا رہے تھے کہ آخری سیڑھی سے اسما پکار کر بولی، اعظام بھائی، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا، کیونکہ فوراً خیال آیا تھا کہ شاید اس سے کوئی سندیسہ بھیجا ہو۔ پتہ نہیں، اسما لاعلمی کا اظہار کرتی سیڑھیاں اتر گئی تو انہوں نے اٹھ کر جائے نماز لپیٹی، پھر نیچے آتے ہی سیدھے دروازے پر گئے تو ایس پی جنید خان نے انہیں دیکھتے ہی تصدیق کی خاطر پوچھا، اعظام؟ جی۔ انہوں نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ جنید خان فوراً بولے، یو آر انڈر اریسٹ۔ اعظام ایک لہجہ کو اپنی جگہ سن ہو گئے، لیکن پھر فوراً سنبھل کر پوچھنے لگے، کیوں؟ میرا مطلب ہے کس جرم میں؟ آپ تھانے چلو، سارے جرم وہیں سامنے آ جائیں گے، جنید خان نے بدتمیزی سے کہا۔ ایک منٹ میں بتا کر آتا ہوں۔ وہ الٹے پیروں واپس اندر آئے اور اسما کو بلا کر کہنے لگے، سنو، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، شاید فائقہ کی تفتیش کا سلسلہ ہے، تم ابا کو بالکل خبر نہیں ہونے دینا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی، اسما رونے لگی، پاگل مت بنو، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اماں کو بھی سمجھا دینا، لیکن ابا کو بالکل پتہ نہ چلے، پوچھیں تو کہہ دینا آفس کے کام سے گیا ہوں، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسما کو ٹوک کر جلدی جلدی سمجھاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ رابعہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو امی اسے دیکھ کر یوں انجان بن گئی جیسے دیکھا ہی نہیں، پھر بھی وہ ان کے پاس رک کر پوچھنے لگی، ابو آفس چلے گئے؟ امی نے اس کی طرف دیکھے بغیر بہت مختصر جواب دیا، جس پر وہ چڑھ کر بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا، فائقہ کا غصہ آپ مجھ پر کیوں نکالتی ہیں؟ اس گھر میں سونی اور عثمان بھی ہیں، انہیں تو آپ کچھ نہیں کہتی۔ تم کام پر جا رہی ہو نا، جاؤ۔ امی پیشانی پر ہاتھ مار کر یوں بولی جیسے کہہ رہی ہو، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتی۔
پاگل ہوں میں جو آپ سے بات کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اسے سلگ کر سر جھٹکا اور اجانے کو تھی کہ مامی جی کو آتے دیکھ کر دھیمی آواز میں پھر امی سے بولی، مامی جی آ رہی ہیں۔ امی نے فوراً سر اونچا کیا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تو مامی تیزی سے آ کر ان کے گلے لگتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ ہائے کیا ہوا؟ امی پریشان ہو گئی اور اس نے اوقب سے آ کر مامی جی کو کندھوں سے تھام لیا۔ کیا ہوا مامی جی، کیوں رو رہی ہیں؟ بتائیں نا بھابھی۔ امی نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ میرا الزام، مامی جی روتے ہوئے بس اسی قدر کہہ سکی۔ کیا ہوا الزام کو؟ امی مزید پریشان ہو گئی اور اسے دیکھا تو وہ پنجوں پر بیٹھ کر مامی جی کے گھٹوں پر ہاتھ رکھ کر قدرے تیز آواز میں بولی، بتائیں نا مامی جی، کیا ہوا الزام بھائی کو؟ اسے پولیس لے گئی۔ میں ساری رات اس کی راہ دیکھتی رہی، پھر ابھی تک نہیں آیا۔ مامی جی نے ہچکیوں کے درمیان رک رک کر بتایا تو امی بجائے انہیں تسلی دینے کے خود بھی رونے لگی، جبکہ اس کا ذہن اچانک بالکل خالی ہو گیا تھا۔ کچھ بولنا چاہا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ کل تمہارے آنے کے کچھ دیر بعد کی بات ہے، مجھے تو اسے بتایا بھی نہیں، اسما سے کہہ گیا تھا۔ مامی جی نے اسے دیکھ کر کہا تو اسے گہری سانس کھینچ کر پہلے اپنے حواس بحال کیے، پھر اٹھتے ہوئے بولی، یہی ہونا تھا، اور ابھی تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ امی نے ٹوکا تو وہ تیز ہو کر کہنے لگی، میں بکواس نہیں کر رہی، ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن آپ لوگ میری سنتے کب ہیں؟ سمجھتے ہیں میں آپ کی دشمن ہوں، آپ کی عزت سے کھیل رہی ہوں۔ آپ بتائیں کیا عزت رہے گی الزام کے بعد؟ ابو، پھر عثمان، رابعہ۔ امی نے اب دہل کر اسے دیکھا۔ رسوائی کے خوف سے خاموشی اختیار کر لینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے امی، لیکن آپ سن لیں، میں اب خاموش نہیں رہوں گی، اور نہ ہی مجھے آپ سے یا ابو سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ فائقہ آپ کی بیٹی نہیں، میری بہن بھی ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، فائقہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی، سن رہی ہے نا آپ؟ اس نے امی کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا تو مامی جی اس کا بازو تھام کر بولی، کیا ہو گیا بیٹی؟ کچھ نہیں، آپ اطمینان رکھیں، نظام بھائی آ جائیں گے۔ اس نے مامی جی کو تسلی دی تو وہ پھر رونے لگی۔ میرے بچے کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، وہ دشمنی میں نہیں دوستی میں مار کھا گئے ہیں۔ بہرحال آپ روئے نہیں، اور آپ نے مامو جان کو تو نہیں بتایا؟ وہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ نہیں، لیکن وہ صبح سے کتنی بار پوچھ چکے ہیں، مامی جی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، کہہ دیجیے آفس ٹور پر شہر سے باہر گئے ہیں، اور آنے کا کیا بتاؤں؟ آ جائیں گے انشاءاللہ، جلدی آ جائیں گے۔ اس نے کہا تبھی ڈور بیل پر وہ چونکی اور امی کو یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو اس وقت کون آیا ہے۔ امی اپنی جگہ سہم گئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہوئے تیز قدموں سے گیٹ پر آئی اور توصیف عالم کو دیکھ کر مطمئن سی ہو کر بولی، سوری، میں بس نکلنے ہی والی تھی، ایک منٹ رکو، میں امی سے کہہ کر آتی ہوں۔ وہ اسی تیزی سے واپس امی کے پاس آ کر بولی، میرے آفس سے گاڑی آئی ہے، میں جا رہی ہوں۔ پھر مامی جی سے پوچھنے لگی، آپ ابھی بیٹھیں گی مامی جی؟ نہیں بیٹی، ادھر اسما پریشان ہے۔ مامی جی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، چلے پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گی، اس نے کہا۔ پھر امی کو تسلی دے کر مامی جی کے ساتھ باہر نکل آئی اور پہلے ان کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، پھر توصیف عالم کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ میری مامی جی ہیں، انہیں گھر چھوڑنا ہے۔ توصیف عالم نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی، پھر اس کے اشاروں پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کتنی بار ویو مرر میں مامی جی کو دیکھا جو مسلسل چادر کے پلو سے آنسو پہنچ رہی تھی، لیکن ان کی موجودگی کے باعث وہ کچھ بول نہیں سکا۔ البتہ جب انہیں ڈراپ کر کے آگے بڑھا تب اسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، تمہاری مامی جی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ رو رہی تھی؟ بس بیچاری، وہ شش و پنج میں پڑ گئی، بتائے نہ بتائے۔ پھر کچھ سوچ کر پوچھنے لگی، سنو، تو میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ میں تمہارا ہر کام کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو جواباً وہ بھی مسکرا کر بولی، سوچ لو، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہو۔ توصیف عالم نے کہا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، میرے ماموں کے بیٹے کو رات پولیس لے گئی ہے، انہیں چھڑانا ہے۔ کس جرم میں؟ توصیف عالم نے پوچھا تو وہ تعصب بھری ہنسی کے ساتھ بولی، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہیں، تم اگر انہیں دیکھو گے تو فوراً ان کے مرید ہو جاؤ گے۔ میں تمہارا مرید ہو چکا ہوں۔ وہ اسے وابستگی کے اظہار کا کوئی موقع نہیں گنواتا تھا۔ پھر تو میں تمہیں آرڈر کر سکتی ہوں، وہ گردن اکڑا کر بولی، حکم سرکار۔ توصیف عالم نے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر اس کو دیکھا، بس فوراً میرے کزن کو باہر لے آؤ، اس نے تحکمانہ انداز میں کہا تو وہ پوچھنے لگا، کیا نام ہے تمہارے کزن کا؟ الزام، بس میں اور کچھ نہیں جانتی کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے، اس نے نام بتا کر کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، نو پرابلم، میں معلوم کر لوں گا۔ کب تک؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ آج ہی، شوٹنگ کے بعد ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ تقریباً 4 بجے شوٹنگ سے فارغ ہوئی تو اسے الزام کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ جب توصیف عالم نے ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے گاڑی روکی تب وہ نہ صرف چونکی بلکہ حیران ہو کر بولی تھی، ارے میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اچھی بات ہے، توصیف عالم نے کہا تو اسے ہنس کر پوچھا، کیا مطلب؟ بس تم صرف مجھے یاد رکھا کرو۔ اچھی بات ہے، وہ اسی کے انداز میں کہہ کر پوچھنے لگی، الزام بھائی یہی ہیں؟ ہاں، کیسے معلوم؟ میں نے اسی وقت ایک دوست کو فون کر دیا تھا اور اسے سارا معلوم کر کے مجھے بتا دیا تھا۔ توصیف عالم نے بتایا تو وہ اسے سراہ کر کہنے لگی، واہ، تم نے تو کمال کر دیا، میرا خیال تھا کچھ دن لگیں گے۔
کسی اور کا کام ہوتا تو ضرور دن لگتے، خیر تم یہیں بیٹھو، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر اتر گیا تو وہ یوں ہی اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تب سیٹ کی بیگ پر سر رکھ کر سوچنے لگی، پتہ نہیں توصیف عالم کا مقصد کیا ہے، اتنی مہربانیاں ہر پل نثار ہونے کو تیار، میں اس کی ایجنسی میں آنے والی پہلی حسین لڑکی تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کتنی آئی، خود بتاتا ہے کس کس کو اسے سپر اسٹار بنایا، کیا سب پر اسی طرح مہربان تھا؟ کیوں؟ کوئی غرض تو ہوگی، بنا کسی غرض کے کوئی کسی سے ملتا نہیں، کہاں اتنی مہربانیاں؟ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ توصیف عالم کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس سے بیٹھ کر دروازہ قدرے زور سے بند کیا تب چونک کر بولی، کیا ہوا؟ وہ چلے گئے، اسے کہا تو وہ فوراً سمجھی نہیں۔ کون؟ تمہارے کزن۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، تب وہ اپنی بے دہانی سے نکل کر حیرت سے پوچھنے لگی، اعظام بھائی چلے گئے؟ کیسے؟ ایس پی بتا رہا تھا، ان کی ضمانت آ گئی تھی، شاید انہوں نے خود کسی کو فون کیا تھا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ توصیف عالم نے بتا کر پوچھا۔ ایک ملٹی نیشنل فرم میں جنرل مینیجر ہے، اسے بتایا تو وہ ہنس کر بولا، پھر تو ان کی اپنی بڑی سورس ہوگی۔ ہاں لیکن وہ بہت سادہ ہیں۔ ایس پی بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کسی نے ان کے خلاف غلط رپورٹ لکھوا دی، ورنہ وہ تو بہت شریف آدمی ہے۔ خیر یہ بتاؤ اب کہاں جاؤ گی؟ توصیف عالم نے آخر میں اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ قدرے رک کر بولی، مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ دو۔ کیا چکر ہے؟ توصیف عالم کے مشکوک انداز پر اسے فوراً ٹوکا، شٹ اپ، میرا کوئی چکر نہیں ہے۔ واقعی؟ تمہاری مرضی، مانو نہ مانو۔ اسے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے لیے اب تک کتنے پرپوزلز آ چکے ہیں؟ توصیف عالم نے جانے یہ سوال کیوں کیا تھا، وہ ایک لہجہ کو کھٹکی تھی، پھر فوراً سنبھل کر اسی بے نیازی سے بولی، بے شمار۔ پھر میرا مطلب ہے تمہیں اب تک کوئی پسند نہیں آیا یا تم شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ پتہ نہیں میں کیا چاہتی ہوں، شاید میں پہلے کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہ گول مول جواب دے کر فوراً موضوع بدل گئی۔ سنو، وہ تم نے پروڈیوسر کا بتایا تھا، مجھے اس سے ملوا دو۔ وہ خود آئے گا اور تمہیں فوراً حامی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اسے چکر دینا جیسے تمہیں دیا تھا۔ وہ بے ساختہ کہہ کر زور سے ہنسی تو وہ اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر بولا، ہاں ویسے ہی۔ پھر پوچھنے لگا، تمہارے گھر والے تو اب اعتراض نہیں کرتے؟ کرتے ہیں لیکن میں کسی کی سنتی کب ہوں؟ اسے کہا تو توصیف عالم مزید شے دے کر کہنے لگا، اچھا کرتی ہو، تمہاری زندگی ہے، تمہیں اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے اور تم کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ آج اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں میڈیا پر آنا فخر سمجھتے ہیں۔ اس کا دھیان دور اسٹاپ پر کھڑی لڑکی کی طرف منتقل ہو گیا تھا جو کچھ دیکھی بھالی لگ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی گاڑی اس کے قریب سے گزری تب اچانک اسے یاد آیا، ایک منٹ توصیف، گاڑی روکو۔ توصیف عالم نے بریک لگا کر اسے دیکھا، کیا ہوا؟ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ فوراً اتر کر تیز قدموں سے اس لڑکی کے پاس جا کر پوچھنے لگی، سنو، تم نادرا ہو نا؟ جی، اور آپ فائقہ کی بہن ہے نا؟ فائقہ کیسی ہے؟ شادی کی بات نظر ہی نہیں آئی۔ نادرا نے فوراً پہچان کر کہا تو وہ جو ایک امید پر اسے فائقہ کا پوچھنے آئی تھی مایوس ہو کر بس اسی قدر کہہ سکی، ہاں بس۔ کہاں ہوتی ہے آج کل؟ شادی کے بعد تو لندن چلی گئی تھی نا؟ نادرا نے کہا تو وہ انسنی کر کے پوچھنے لگی، تم نے وہاں سے جاب چھوڑ دی؟ ہاں تبھی چھوڑ دی تھی، میرا مطلب ہے فائقہ کی شادی کے کوئی 3-4 مہینے بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ اچھا تو پھر تمہیں پتہ نہیں ہوگا، وہ بے دھیانی میں کہہ گئی۔ کس بات کا؟ نادرا نے پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی، وہ جواب سے کترا کر جلدی سے کہتے ہوئے اسی تیزی سے واپس گاڑی میں آ بیٹھی اور توصیف عالم کی سوالیہ نظروں میں دیکھ کر بولی، پرانی دوستی، اب کیا حکم ہے؟ توصیف عالم نے گہری سانس کے ساتھ پوچھا۔ فوراً چلو اور مجھے کل کا شیڈیول بھی بتا دو۔ وہ گاڑی آگے بڑھا کر اسے اگلے دن کا پروگرام بتانے لگا، لیکن اس کا ذہن اب کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جب ہی ہوں ہاں کرتی رہی اور جب ماموں جی کے گھر اتری تب بھی سرسری انداز میں اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گئی۔ السلام علیکم مامی جی۔ جیتی رہو، آ گیا ایسا، مامی جی نے دعا کے ساتھ خوش ہو کر بتایا تو وہ فوراً انجان بن گئی۔ اچھا کب آئے؟ دوپہر میں۔ چلے شکر ہے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، میں ان کا ہی معلوم کرنے آئی تھی، گھر پر ہی ہیں؟ ہاں، اور سنو، فائقہ کا کچھ پتہ چلا؟ مامی جی نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ نہیں مامی جی، دعا کریں، وہ کہہ کر اعظام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پکارنے کے ساتھ دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئی تو پہلی نظر میں وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اعظام بھائی، اس نے دوبارہ پکارا تو انہوں نے الماری میں سے سر نکال کر اسے دیکھا، پھر الماری بند کر کے پوچھنے لگے، خیریت سے ہو؟ میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی ہوں، اسے کہا تو وہ انسنی کر کے بولے، بیٹھو۔ ہو آئے حوالات سے؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، پھر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، یہ کس کی مہربانی تھی؟ پتہ نہیں، انہوں نے لالمی کا اظہار کیا تو وہ چیخ کر بولی، میں جانتی ہوں اور جانتے تو آپ بھی ہیں، پھر کیوں چھپا رہے ہیں؟ بس جانے دو، نہیں اس طرح تو وہ اور شیر ہو جائیں گی، اگر آپ لوگ پہلے میری باتوں پر دھیان دیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ ابو کے خلاف کوئی اقدام کرے میں اسٹینڈ لینے جا رہی ہوں، اسے کہا تو اعظام پھر ٹٹک کر پوچھنے لگے، کیا کرو گی تم؟
کچھ بھی، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ نہیں، تم کچھ نہیں کرو گی جب تک فائقہ کا فون نہیں آ جاتا، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ تڑک کر بولی، آپ کرتے رہے اس کے فون کا انتظار، مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ بہرحال میں تمہیں ایسا کوئی مشورہ نہیں دوں گا، انہوں نے قدرے ناراضی سے کہا۔ میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آئی، صرف بتانے آئی ہوں کہ میں فائقہ کی گمشدگی کا اشتہار دینے جا رہی ہوں تمام بڑے اخباروں میں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو اعظام پریشان ہو گئے۔ بدنامی ہوگی؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ حوالات جا کر تو بڑی نیک نامی ہوئی ہے نا؟ اعظام بے بسی سے اسے دیکھنے لگے تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی تھی، اب بدنامی صرف ہماری نہیں ہوگی۔ بچہ جس طرح بلبلا کر رو رہا تھا، اس سے وہ اور الشبہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ دونوں باری باری اسے ٹہلا کر تھک گئی تھی، لیکن بچہ کسی طرح چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اماں بھی گھر پر نہیں تھی، محلے میں کسی کے انتقال پر گئی تھی، ورنہ وہی بتاتی کہ بچے کو کیا تکلیف ہے، پیٹ میں یا کان، پھر فوراً نسخہ آزماتی، جبکہ ان دونوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ الشبہ، اماں کو بلا لاؤ، وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اماں تو دور گئی ہیں باجی، چلو اسے بھائی کے پاس لے چلتے ہیں، وہ دوا دے دے گا، الشبہ نے کہا تو وہ فوراً بولی، تم لے جاؤ، میں اکیلی تو نہیں جا سکتی۔ کیوں، تم نے تو بتایا تھا کہ کلینک قریب ہے۔ ہاں قریب ہے، پر میں گھر سے اکیلی نہیں نکلتی، تم ساتھ چلو، الشبہ نے کہتے ہوئے اپنی چادر اٹھا لی تو وہ پریشانی میں بس اسی قدر بولی، تمہارا بھائی کیا کہے گا؟ بھائی، ہم بچے کی دوا لینے جا رہے ہیں، گھومنے تو نہیں جا رہے، چلو۔ الشبہ نے اسے آگے دھکیلا تو وہ بچے کی وجہ سے چل تو پڑی، لیکن اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں سب کے سامنے وہ اسے ذلیل نہ کر دے۔ اس جنگلی سے کچھ بعید نہیں تھا۔ بہرحال کلینک میں پہلے ہی بہت رش تھا۔ وہ الشبہ کے ساتھ خواتین کے حصے میں بیٹھی تو گلاس ڈور سے وہ سامنے نظر آنے لگا، جو پوری توجہ سے ایک 12-13 سالہ لڑکے کو چیک کر رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر الشبہ سے بولی، جو سنو، بچے کو تم اندر لے جانا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ الشبہ نے ٹوکا تو وہ جز بز ہو کر بولی، پتہ نہیں۔ اچھا، میں بھائی سے کہتی ہوں، پہلے اسے دیکھ لے، الشبہ بچے کو دیکھتے ہوئے بولی، جو باہر کی ہوا لگنے سے غنودگی میں چلا گیا تھا۔ اسے بھی لے جاؤ، اس نے پھر منت سے کہا تو الشبہ کو جیسے رحم آ گیا، اس کی گود سے بچہ لے کر چلی گئی تو اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے اس کی نظر راحل پر پڑی، جو بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ یا اللہ! وہ بری طرح سہم گئی، ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھی۔ وہ مشکل دوپٹے کو سر سے آگے تک کھینچ کر اس کی طرف سے چہرہ چھپا لیا۔ باجی! کچھ دیر بعد الشبہ نے آ کر اسے پکارا تو اسے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، پھر فوراً کھڑی ہو گئی۔ بچہ کہاں ہے؟ ادھر بھائی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے، الشبہ نے کہا تو وہ پھر پریشان ہو گئی۔ کیوں؟ جاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ الشبہ شاید اس کی ڈانٹ سن کر آئی تھی، جب ہی جھنجھلا کر بولی تو وہ تم بھی چلو کہتے کہتے رہ گئی اور ساری ہمتیں یکجا کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ تب بھی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، البتہ آواز کی لرزش پر قابو پا گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا، بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھے گیا تو وہ سلگ کر کہنے لگی، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں بچے کو دکھانے لائی ہوں، اگر تمہیں برا لگا ہے تو میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس۔ شٹ اپ! اس نے ہونٹوں سے مٹھی ہٹا کر دانت پیسے، خبردار جو کہیں اور گئی تو اٹھاؤ بچے کو اور سیدھی گھر جاؤ، میں وہیں آ کر تم سے بات کروں گا۔ کیا بات ہے؟ اسے بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے رک کر پوچھا، پھر اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے بچے کو اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ بس الشبہ، میں زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گی، کل سے ہی گھر کی تلاش شروع کر دوں گی۔ گھر کیا، ہمارے لیے ایک کمرہ کافی ہوگا، اسے گھر آتے ہی الشبہ سے کہا، پھر پوچھنے لگی، کرائے پر ایک کمرہ تو مل جاتا ہوگا نا؟ مجھے نہیں پتا، لو یہ بچے کو دوا پلاؤ، میں جب تک ہانڈی روٹی کر لوں، اماں بھی جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ الشبہ روٹھے لہجے میں بولتی اس کے سامنے بچے کی دوا ڈال کر جانے لگی تو اسے روک کر پوچھا، سنو، تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ کون؟ تمہارا بھائی۔ کیا تم پہلے کبھی اس کے کلینک نہیں گئی جو وہ ناراض ہو رہا تھا؟ میرے جانے پر نہیں، وہ تمہیں دیکھ کر ناراض ہو رہا تھا، تم نے چادر بھی تو نہیں لی تھی، کہہ رہا تھا یہ کوئی شہر نہیں ہے جہاں لڑکیاں دوپٹے میں پھرتی ہیں۔ الشبہ بھائی کی ناراضی کا سبب بتا کر پوچھنے لگی، باجی تم لاہور سے آئی ہو یا کراچی سے؟ میں پریشانی میں چادر لینا بھول گئی، وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی، یہ بھی ایسے رو رہا تھا جیسے پتہ نہیں۔ ہاں، بھائی کہہ رہا تھا اس کے پیٹ میں مروڑ ہے، دوا پلا دو اور دوسری وہ لیتا آئے گا۔ الشبہ کہہ کر چلی گئی تو اس نے چمچ میں دوا نکال کر سوئے ہوئے بچے کے منہ میں ڈال دی۔ وہ پھر سے رونے لگا، وہ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر میں بچہ سکون سے ہو گیا تو اس کے اندر بے سکونی سما گئی۔ راحل کی باتوں سے اور اس کا لہجہ سوچتے ہوئے وہ بری طرح سلگ کر بڑبڑانے لگی تھی، میں بہت جلدی کہیں اپنا انتظام کر لوں گی، پھر دیکھوں گی وہ کیسے اس طرح بات کرتا ہے۔ سیدھی گھر جاؤ، میں وہیں آ کر تم سے بات کروں گا۔ کیا بات کرے گا؟ یہی کہ میں صرف دوپٹے میں کیوں باہر نکلی، میری مرضی، وہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ اس کے گھر میں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کی پابند ہوں۔ کیا ہوا بچے کو؟ اماں کی اچانک آمد سے وہ اچھل پڑی، پھر انہیں دیکھ کر سنبھلتے ہوئے بولی، پیٹ میں مروڑ تھا، ہم اس کی دوا لے آئے ہیں۔ ہاں بتایا ہے الشبہ نے، اب تو سو رہا ہے۔
अम्मा ने उसकी गोद से बच्चा लेते हुए कहा, बैठकर उसे हर तरफ से छू कर देखने लगी। तो वो बच्चे का बिस्तर ठीक करते हुए बोली, बहुत रोया है, परेशान करके रख दिया। हाँ, तो बच्चे ऐसे आराम से तो नहीं पल जाते, बहुत तंग करते हैं। अम्मा वो बिस्तर ठीक करके सीधी हुई तो कहने लगी, आपने कहा था कि आप खुद मेरा कहीं इंतजाम कर देंगी, मुझे किसी अच्छी जगह एक कमरा किराए पर दिला दें। अम्मा बहुत सादगी से उसे देखने लगी, बोली कुछ नहीं, तो उसने करीब बैठकर उनके घुटनों पर हाथ रख दिए। आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है अम्मा, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक एहसान और कर दे। चल हट, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अम्मा ने नाराजगी से टोका, ये आपकी बड़ाई है, लेकिन मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, आप प्लीज मना नहीं करें मुझे जल्दी। वो मिन्नत से बोलते हुए एकदम खामोश होकर निचला होंठ काटने लगी, क्योंकि वो जाने कब दरवाजे में आ खड़ा हुआ था। उसके देखने पर अंदर आकर बोला, अम्मा आप बच्चे को लेकर इस कमरे में जाओ। क्यों? अम्मा ने कुछ नासमझी से उसे देखा। मुझे इससे कुछ बात करनी है, उसने संजीदगी से कहा। तो अम्मा नागवारी से बोली, क्या बात करनी है, मेरे सामने कर। आपके सामने बात नहीं हो सकती, बस आप जाओ, वो तेज होकर बोला। तो उसे फौरन अम्मा के पास बैठकर उनका बाजू थाम लिया। नहीं अम्मा, आप नहीं जाना, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। अम्मा उठो ना, वो जोर से धाड़ा। तो अम्मा ने परेशान होकर उसे देखा, फिर उसका हाथ थपक थपक कर बोली, तो क्यों डरती है, कहा नहीं जाएगा ये तुझे, सुन ले क्या कहता है। फिर उससे बोली, आराम से बात करना, आप जाओ तो। अम्मा ने उसे तसल्ली देते हुए बच्चे को लिए हुए जैसे ही कमरे से निकली, उसे दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसकी तरफ पलट कर चुपते हुए लहजे में पूछने लगा, अब बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, और अगर ना बताऊं तो। वो जी कड़ा करके बोली थी, तो मैं तुम्हें सीधा बेगम जिलान अफंदी के पास ले जाऊंगा। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा तो वो चकरा गई। क्या? कौन? मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? उसने शर्ट का बटन खोला और अंदर से अखबार खींचकर उसके हाथ में दिया। देखो, इसमें तुम्हारा इश्तिहार लगा है। इश्तिहार? उसके हाथों में अखबार लरसने लगा था। बहुत डरते डरते सर झुकाया तो नजर अपनी तस्वीर पर पड़ी, जिसके नीचे लिखा था, बेगम अफंदी की बहू लापता। मेरे खुदा, वो उससे आगे देख ही नहीं सकी और अखबार एक तरफ रखकर दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी असलियत पता चल गई है, वो पहले तंज से बोला, फिर एकदम लहजा बदल कर कहने लगा, मैंने तुमसे पहले रोज भी कहा था कि अगर तुम सच बता दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और अब फिर कह रहा हूँ, सच बता दो, मैं हर मुमकिन तुम्हारी मदद करूंगा। वो धीरे धीरे हाथ आंखों से नीचे खिसका कर उसे देखने लगी। मैं अभी वादा नहीं कर रहा, सच्चाई जानने के बाद फैसला करूंगा। अगर तुम हक पर हुई तब मैं अपनी जान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो। वो वार्निंग के अंदाज में शहादत की उंगली उठाकर खामोश हो गया। तो वो बेबसी से बोली, तुम्हें अगर मेरी मदद करनी है तो यूं भी कर सकते हो, सच्चाई जानने पर जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं आंख बंद करके तुम पर बल्कि किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसने कहा तो वो चीख कर बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ? सच और झूठ की पहचान है मुझे। वो कहकर सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। तो वो सर झुकाकर कितनी देर अपने नाखूनों को देखती रही, अंदर ही अंदर उलझ रही थी। देखो, यहाँ से निकलकर तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, वहीं वापस वहीं पहुंचा दी जाओगी जहां से भागी हो, और आगे तुम सोच सकती हो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। वो मेरा बच्चा लेना चाहती हैं, वो बेख्तियार कहकर होंठ भेज गई। तो उसे क्यों का सवाल नहीं उठाया, खामोशी से इंतजार करने लगा था। कुछ देर बाद वो यूं गोया हुई जैसे अपने आप से बोल रही हो। जिलान मार्बल इंडस्ट्रीज में जॉब से शुरू हुई थी, और फिर सारे हालात वाकयात पूरी सच्चाई से बयान करती चली गई, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं वो उसे बेगम अफंदी के पास न ले जाए। वो बहुत खामोशी से उसे देख और सुन रहा था, जिसके होठों से अल्फाज टूट कर निकल रहे थे, जबकि आंसू तसलसल से बह रहे थे। वो बार बार हथेलियों से आंखें रगड़ रही थी, और जब खामोश हुई तो उसे यूं देखने लगी जैसे वो उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का हो गया था। वो कुछ देर पलके झपक झपक कर उसे देखती रही, फिर कहने लगी, मैंने सारी हकीकत तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी, यकीन करो ना करो, लेकिन इतना जरूर करना कि ये सारी बातें सिर्फ अपने तक रखना। उसके सीने में रुकी सांस बंद होठों से टकराई तो वो अपने आप चौंका और दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर कुछ देर इसी तरह बैठा रहा। फिर हाथ नीचे गिराकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। तो वो आंसुओं भरी आंखों से उसके पीछे देखने लगी। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने गिलास थाम लिया, लेकिन होठों तक ले जाने से कासी रही। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर तुम पहले दिन बता देती तो। खैर, अब फिक्र नहीं करो, जिस खुदा के भरोसे पर निकली थी समझ लो उसी ने मुझे तुम्हारा मुहाफिज बनाया है, राहिल ने माजरत के साथ कहा। तो वो ममनूनियत से बोली, मैं तुम्हारा एहसान
نہیں، کوئی احسان نہیں، وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا، بس اتنی احتیاط کرنا کہ گھر میں اماں کی ملنے جلنے والی خواتین آئیں تو ان کے سامنے مت جانا۔ تبھی دروازہ کھلا، دیکھ کر اماں اندر آ گئی اور پہلے راحل سے بولی، کر لی بات؟ پھر اسے دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر بگڑنے لگی، کیا کہہ دیا تو نے اسے؟ میں نے کہا بھی تھا آرام سے بات کرنا۔ مجھ سے نہیں ہوتی آرام سے بات، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو اماں اس کے پاس بیٹھ کر پچکارنے لگی۔ بیگم افندی ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتی تھی، کبھی کوئی بات ان کی توقع کے خلاف ہو بھی گئی تو بس تھوڑی دیر کو پریشان ہوئی، اس کے بعد اپنی حکمت عملی سے صورتحال اپنے حق میں لے آتی تھی، لیکن فائقہ کی گمشدگی کے اشتہار نے انہیں بری طرح چکرا دیا تھا، کیونکہ بات سارے میں پھیل گئی تھی اور کل سے ان کے سب جاننے والے انہیں مسلسل فون کر کے فائقہ کا معلوم کر رہے تھے، جس سے وہ اور پریشان ہو گئی تھی۔ جب یہ سوچ نہیں پائی کہ انہیں اس صورتحال سے کیسے نمٹنا چاہیے، یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ جرت رابعہ نے کی ہے، جو ان کے گھر آ کر کہہ گئی تھی کہ وہ ان کی اپر کلاس میں ان کا اشتہار لگوا دے گی، اور اس پر عمل کر کے اسے ان کے اندر ایسی آگ لگا دی تھی جس کا کے شعلوں میں وہ رات بھر جھلستی رہی تھی، لیکن فوری طور پر انہوں نے رابعہ کے خلاف اقدام کا سوچا بھی نہیں، کیونکہ پہلے انہیں اپنی ساکھ کی فکر تھی۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر وہ گرم چائے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اسی فکر میں تھی کہ فون کی بیل پر انہوں نے بغیر چونکے ریسیور اٹھا لیا اور بقیہ چائے حلق سے اتار کر بولی، ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف اسفند جار تھے، انہوں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں کل سے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن ہر بار آپ کا نمبر بزی تھا، اسفند جار نے جتا کر کہا۔ وہ ابھی بھی خاموش رہیں۔ میرا خیال ہے لوگ آپ سے ہمدردی جتانے کا موقع گنوانا نہیں چاہتے ہوں گے۔ شٹ اپ، مطلب کی بات کرو۔ غصے سے ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ مطلب نہیں ہے، صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہو بیگم کی گمشدگی کا اشتہار لگوا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اسفنجار نے پوچھا تو وہ دانت پیس کر بولی، تمہیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ اشتہار میں میرے باپ کا نام لکھا ہے اور میں اپنے باپ کی نیک نامی پر دھبا برداشت نہیں کر سکتا۔ اسفنجار کا اشارہ ان کی طرف تھا اور وہ سمجھ کر ہی تلملائی تھی، لیکن فوراً کچھ کہہ نہیں سکی تو وہ پوچھنے لگا، ویسے آپ کی بہو کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ آئی مین گھر سے یا؟ سنو، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے، تمہیں اس میں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو سینکڑوں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں وہ… شٹ اپ، انہوں نے فون پٹک دیا اور پھر بالکل غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ جب کسی حد تک غصے کو دبانے میں کامیاب ہو گئی تب انہوں نے فائقہ کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، ادھر سے عثمان نے فون اٹھایا تھا، اعجاز صاحب سے بات کراؤ، انہوں نے کہا تو عثمان نے بے دہانی میں پوچھا تھا، جی آپ کون؟ میں فائقہ کی ساس ہوں۔ انہوں نے پہلی بار وہ بھی طنزیہ انداز میں فائقہ سے اپنا رشتہ بتایا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر کچھ دیر بعد ابو کی آواز آئی، جی بیگم صاحبہ۔ اعجاز صاحب، فائقہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے چپٹے لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ ابو سمجھے نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھیے اعجاز صاحب، فائقہ آپ کی بیٹی ہے اور ہمیشہ رہے گی، جبکہ مجھ سے اس کا رشتہ شہریار کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اشتہار میں میرا حوالہ کیوں دیا؟ وہ بہت ضبط سے اور ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ، یہ غلطی میری بیٹی رابعہ سے سرزد ہوئی ہے، ابو نے عاجزی سے کہا۔ یہ محض غلطی نہیں ہے اعجاز صاحب، رابعہ نے جان بوجھ کر میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میری تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں کیوں اس سے دشمنی رکھوں گی؟ میرے برابر کی تو نہیں ہے وہ، نہ عمر میں نہ حیثیت میں۔ ابو کی عاجزی اور معافی مانگنے سے وہ اس انداز میں بات کرنے لگی تھی جیسے انہیں رابعہ کی اس حرکت سے بہت دکھ ہوا ہو، پھر بھی اپنی بڑائی جتانے سے باز نہیں آئیں۔ جی آپ بجا فرما رہی ہیں، یقین کریں میں خود بہت پریشان ہوں، ابو نے کہا تو وہ گہری سانس کے ساتھ کہنے لگی، پریشانی کی بات تو ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ مجھے تو زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ وہ ماں بننے والی تھی، پتہ نہیں کہاں کس حال میں ہوگی، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ کیا کیا سوچا تھا میں نے، شہری کا بچہ ہوگا تو ہم سب مل کر بڑی خوشی منائیں گے۔ دوسری طرف ابو خاموش رہ گئے تھے۔ اوکے اعجاز صاحب، میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں، باقی آپ دعا کریں، انہوں نے الوداعی انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا، پھر چیئر دھکیل کر اٹھتے ہوئے دانت پیسنے لگی تھی۔ ابھی ایک بیٹی کو رو رہے ہیں، سب کے لیے رلا دوں گی۔ پھر لاؤنج میں آ کر وہیں سے چیخی، رشید! جی بیگم صاحبہ، رشید بھاگا آیا تھا، ڈرائیور کو بلاؤ، وہ کہہ کر صوفے میں دھنس گئی اور بیگ پر سر رکھ کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد رشید ڈرائیور کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے رشید کو جانے کا اشارہ کیا اور نظریں ڈرائیور پر جما دی۔ کوئی غلطی ہو گئی بیگم صاحبہ؟ ڈرائیور ان کی تیز نظروں سے پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، ٹھیک جا رہے ہو، انہوں نے کہا تو وہ فوراً بولا، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی جی، مجھے تم پر بھروسہ ہے اور اسی لیے میں تم سے بات کر رہی ہوں، وہ کہہ کر کزن سوچنے لگی، پھر کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر بولی، مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتاؤ جو میرا ہر کام کر سکے رازداری سے، اور اس کے لیے میں اسے منہ مانگی رقم دوں گی۔ ڈرائیور ان کی بات سمجھ کر سوچنے لگا تو
कदरे रुक कर उन्होंने पूछा, जानती हो किसी ऐसे आदमी को? जी। ड्राइवर ने डरते डरते जी कहा था। कौन है? उन्होंने फौरन पूछा। आप ही की फैक्ट्री में मुलाजिम है, शहबाज, ड्राइवर ने बताया। तो उन्होंने एक पल में अपनी फैक्ट्री के तमाम मुलाजमीन को सोच डाला। फिर अगले पल उनके होठों ने बेआवाज जुम्बिश की थी। शहबाज। जी बेगम साहिबा, क्या हुक्म है? ड्राइवर ने उनके होठों की जुम्बिश से समझ कर पूछा। तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाकर बोली, कुछ नहीं, तुम जाओ। ड्राइवर चला गया तो कुछ देर यकसुई से सोचने के बाद वो फैक्ट्री के नंबर डायल कर रही थी। वो जब तक इस खौफ में थी कि जाने कब इस घर से जाने को कह दिया जाए तो आगे वो कहाँ जाएगी, तब तक वो कुछ और सोच ही नहीं सकी थी। हर रात नींद आने तक वो अपने अगले ठिकाने की फिक्र में मुब्तला रहती थी। लेकिन अब जबकि राहिल ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी तो जहाँ उसे इत्मीनान हुआ था वहाँ सब घर वाले याद आने लगे थे। और वो एक एक का रद्द-ए-अमल भी सोचने लगी थी कि उसके घर छोड़ने का किस किस पर क्या असर हुआ होगा और उसकी तलाश में कौन कौन सरगर्दा होगा। ये सारी बातें सोचते हुए उसका दिल दुख से भर गया था और उस रात नींद आने तक वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही थी। सुबह उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। उसे मुंह धोते हुए आईने में अपना चेहरा देखा था। उसके बाद वो अम्मा का सामना करने से कतराने लगी। गो के सुबह आंख खुलते ही उसे सोचा था कि बहुत दिन मेहमानों की तरह रह चुकी, अब उसे घर के काम काज में अम्मा और अलिशबा का हाथ बटाना चाहिए। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि अम्मा बहुत जल्द परेशान हो जाती थी। यूं भी वो हर वक्त उसका चेहरा देखती रहती थी। पता नहीं उन्हें उसके चेहरे में क्या नजर आता था। कितनी बार वो पूछते पूछते रह गई। बहरहाल इस वक्त वो किचन में तो नहीं थी लेकिन बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद कमरे की सफाई में लग गई थी। राहिल गो के 10 बजे क्लिनिक जाता था लेकिन उठता सुबह सवेरे था और इस वक्त से अलिशबा को पुकारने लगता था। जब तक वो उठ नहीं जाती थी वो पुकारे जाता, फिर दोनों में तकरार शुरू हो जाती। अलिशबा का कहना था कि रिजल्ट आने तक वो ऐश कर ले, फिर जब कॉलेज आने लगेगी तो वही रूटीन शुरू हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानता था और अम्मा इन दोनों की तकरार में बिल्कुल खामोश रहती थी। शायद आदी हो चुकी थी और अगरचे वो आदी नहीं हुई थी तब भी वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए ध्यान ही नहीं देती थी। अभी भी वो सफाई में लगी हुई थी जब अलिशबा आकर बोली, बाजी चलो नाश्ता कर लो। हैं? वो हैरान हो गई क्योंकि अब तक राहिल की वजह से उसे कमरे ही में नाश्ता मिलता था। मैं बच्चे को ले जा रही हूँ, तुम आ जाओ। अलिशबा बच्चे को उठाकर जाने लगी तो वो पुकार कर बोली, सुनो, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं, भाई कह रहा है नाश्ते खाने में सबके साथ बैठा करो। चलो, नहीं तो वो नाराज होगा। अलिशबा ने भाई का कहकर उसे मुश्किल में डाल दिया था। नाचार दुपट्टा ठीक से ओढ़ते हुए अलिशबा के साथ ही कमरे से निकल आई और पहले वॉश बेसिन पर जाकर हाथ धोए, फिर आकर अम्मा के साथ लगकर यूं बैठी कि बराह रास्त उसकी नजरों का सामना ना हो। और वो जैसे इंतजार में था उसके बैठते ही कहने लगा, अम्मा इससे भी कुछ काम वाम करवाया करो, बैठ बैठ कर मोटी हो गई तो फिर इसके अपने घर वाले इसे नहीं पहचानेंगे। चुप करके नाश्ता कर, अम्मा ने टोक दिया। तो वो उसे पूछने लगा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? निशा। उससे पहले अलिशबा बोल पड़ी तो वो डांटने लगा, मैंने तुझसे पूछा है, बड़ी दादी बनती है। फिर उससे बोला, तुम बताओ। फाइका। जो वो जब सब बता चुकी थी तो नाम क्यों छुपाती? हाँ है? अलिशबा उछल पड़ी, बाजी तुमने मुझे तो निशा बताया था। हाँ, निशा भी, लेकिन असल नाम फाइका है। उसके सिर पटाने पर अम्मा फिर डांटने लगी, तुम लोग नाश्ता करोगे के नहीं, खाली बातें किए जाते हो। मैं फाइका से नाश्ते ही का पूछना चाहता हूँ अम्मा कि वो क्या पसंद करती है, आप जबरदस्ती से पराठा खिला देती हो। उसने अम्मा से कहते हुए आखिर में उसे देखा तो वो जल्दी से बोली, मैं सब खा लेती हूँ, मेरा मतलब है पराठा भी। अच्छी बात है। वो कहकर खाने में यूं मसरूफ हुआ कि फिर इधर उधर देखा ही नहीं, जिससे उसे भी खाने में आसानी हो गई थी। फिर नाश्ता करते ही उसे अलिशबा के साथ मिलकर दस्तरख्वान समेटा। उसके बाद सीधी कमरे में आ बैठी और अपने लिए कोई मसरूफियत सोचते सोचते हुए कुढ़ने लगी कि अब वो घर से निकल भी नहीं सकती थी। बेगम आफंदी ने इश्तिहार लगवाकर उसके लिए रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन मामा, वो अचानक चिटकी थी। मामा इश्तिहार कैसे लगवा सकती हैं? इससे तो खुद उनकी बदनामी हुई होगी, तो क्या अब्बू ने? वो लजने लगी, लेकिन बेगम आफंदी और अब्बू के अलावा किसी और का सोच ही नहीं सकी। बस इन्हीं दोनों में जहन उलझ रहा था। बाजी अम्मा कह रही हैं इसके कपड़े निकाल रखो, वो आकर इसे नहला देगी। अलिशबा ने आकर बच्चा उसकी गोद में डालते हुए कहा तो वो चौंक कर पूछने लगी, कहाँ गई हैं अम्मा? सब्जी गोश्त लेने, अलिशबा ने बताया। फिर उसके पास बैठकर पूछने लगी, एक बात बताओ बाजी, कल भाई ने कमरा बंद करके तुमसे क्या बातें की थी? क्यों? उसने मुस्कुराहट होठों में दबाकर अलिशबा को देखा तो वो इसरार से बोली, बताओ ना। क्या बताऊं? वो महज उसे छेड़ रही थी। वही जो तुमने भाई से कहा है और एकदम बदल गया है, अलिशबा ने कहा तो वो सिर पिटा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों, वो तुमसे खार नहीं खाता था और अब पता है अम्मा से कह रहा था कि तुम्हारा ख्याल रखे, और मुझे भी डांटा कि मैं तुम्हें तंग ना करूं। मैं कब तंग करती हूँ तुम्हें? आखिर में लिशबा ने यूं मुंह फुलाया जैसे उसने शिकायत की हो। अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हो, तंग तो मैंने तुम सबको किया है। उसने लिशबा की ठोड़ी छू कर कहा तो वो फिर उसी बात पर आ गई। अच्छा बताओ, भाई से क्या बातें हुई थी?
کوئی نئی بات نہیں ہوئی، اسے وہی پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور میں نے سچ بتا دیا۔ شاید میرے سچ بولنے پر ہی اسے رحم آ گیا، جو کہنے لگا اب تم یہی رہنا، اور ظاہر ہے جب اسے خود رہنے کو کہا ہے تو پھر اپنا رویہ بھی بدلے گا۔ اسے سہولت سے بتا کر کہا تو الشبا بہت سادگی سے پوچھنے لگی کہاں سے آئی ہو تم؟ کراچی سے۔ ہائے کراچی! الشبا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی شوق سے کہا تم گئی ہو کبھی؟ نہیں، لیکن مجھے بہت شوق ہے، وہاں سمندر بھی ہے نا؟ ہاں، بھائی ہمیشہ کہتا تھا کہ جب میں میٹرک کر لوں گا تب مجھے کراچی لے جائے گا، اور وہ تو تیار ہے، پر اماں نہیں مانتی۔ کیوں؟ اماں کیوں نہیں مانتی؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہتی ہیں بہت دور ہے اور وہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جس کے پاس جا کر ہم رہیں۔ الشبا نے کہا، تبھی اماں آ گئیں، دونوں ہاتھوں میں تھیلے اٹھائے، پسینے میں شرابور۔ ہائے اماں، کیا کیا لے آئی؟ الشبا نے فوراً اٹھ کر ان کے ہاتھوں سے تھیلے لے لیے۔ پنکھا تیز کر، بہت گرمی ہے، اماں نے چادر اتارتے ہوئے کہا، پھر خود ہی پنکھا تیز کر کے لیٹ گئی۔ الشبا تھیلوں کا جائزہ لینے لگی تھی، اس نے جلدی سے بچے کو بستر پر لٹایا اور الشبا کے ہاتھ سے برف کا شاپر لے کر کچن میں چلی گئی اور کولر میں ٹھنڈا پانی بنا کر اماں کے لیے گلاس بھر کر لے آئی۔ ہے، الشبا کو خیال نہیں آیا۔ اماں اٹھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بولی، میں سوٹ دیکھ رہی ہوں اماں، یہ کس کے ہیں؟ الشبا نے تھیلے میں سے سارے سوٹ نکال کر چارپائی پر ڈال دیے۔ دو تیرے ہیں، دو فائقہ کے اور ایک میرا، اماں نے بتایا تو جہاں الشبا خوش ہوئی وہاں وہ پریشان ہو گئی۔ اماں میرے پاس کپڑے ہیں۔ ہاں، اتنے سے بیگ میں کتنے کپڑے ہیں، گرمی میں موٹے کپڑے پہنے پھرتی ہو، ابھی یہ سی کر پہن لو۔ الشبا تو سی دے باجی کو، اماں نے اسے ٹوکتے ہوئے الشبا سے کہا تو وہ فوراً بولی، سی دوں گی، سب کے سی دوں گی، کاکے کے بھی فراک بنا دوں گی۔ فراک؟ فراک کیوں، یہ کوئی لڑکی ہے؟ اماں اچھا لگے گا نا گول گپا؟ الشبا نرمی سے بچے کے گال چھونے لگی تو جواب میں وہ ہاں کرنے لگا تھا۔ بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور ادھر وہ دودھ ٹھنڈا کرنے میں لگی ہوئی تھی، پھر جلدی سے فیڈر میں ڈال کر اس کا کمرے میں آ گئی جہاں الشبا بچے کو بہلا رہی تھی، اور پہلے اسے دھیان نہیں دیا۔ جب بچے کو گود میں لے کر بیٹھی اور اس کے منہ سے فیڈر لگا دی تب کمرہ دیکھ کر سر پٹا گئی، کیونکہ یہ راحل کا کمرہ تھا، اس سے پہلے وہ اس کمرے میں نہیں آئی تھی اور ابھی بھی بے دھیانی میں آ گئی تھی تو بچے کے دودھ پینے تک بیٹھنا پڑا۔ الشبا البتہ بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ سرسری انداز میں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بہت کشادہ نہیں تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا، ایک طرف سنگل بیڈ، اس کے ساتھ صوفہ سیٹ، سامنے ٹی وی، دوسری طرف کمپیوٹر اور دیوار گیر ریک میں موٹی موٹی کتابیں۔ وہ ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ الشبا پکار کر بولی، باجی دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے۔ وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی اور اسکرین پر رابعہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں یکلخت دھندلا گئیں، لگا تھا جیسے مدتوں بعد کسی اپنے کی شکل دیکھی ہو اور بس ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی۔ اس کے بعد تو پلکیں جھپکتی رہ گئی اور جب دھن چٹی اشتہار بدل چکا تھا پھر وہ دوبارہ اس انتظار میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا، البتہ ڈرامہ دیکھنے کے ساتھ وقفے وقفے سے اسے بھی کچھ کہہ لیتی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں سن رہی تھی، ٹی وی پر نظر جمائے وقفے کے انتظار میں تھی تاکہ اشتہار میں رابعہ کو دیکھ سکے۔ اور جب وقفہ آیا تو اسی وقت راحل بھی آ گیا، جسے دیکھ کر پہلے اسے وہاں سے اٹھنا چاہا لیکن پھر کچھ سوچ کر انجان سی بن کر بیٹھی رہی۔ کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ راحل نے ٹی وی پر نظر ڈالتے ہوئے کسی کو ایک کو مخاطب کیے بغیر پوچھا۔ ڈرامہ بس ختم ہونے والا ہے، الشبا نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ اسے کسی کام سے نہ اٹھا دے۔ اور اماں کہاں ہیں؟ راحل نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نماز پڑھ رہی ہیں۔ کبھی تو بھی نماز پڑھ لیا کر، ہر وقت ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، وہ عادت کے مطابق الشبا کو ٹوکنے لگا۔ بھائی بس چپ کرو نا، الشبا نے جھنجھلا کر کہا تو وہ اٹھ کر ٹی وی کے پاس چلا گیا۔ میں اسے بند کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار بولی تھی۔ ہے، تم بھی ڈرامہ دیکھ رہی ہو؟ راحل نے اسے دیکھ کر تعجب سے کہا تو وہ جس بس سی ہو کر بولی، کیوں، میرے دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ وہ کندھے اچکا کر واپس اسی جگہ جا بیٹھا تو وہ جو رابعہ کو دیکھنے کو بے چین ہو رہی تھی، اس خیال سے ٹی وی کی طرف سے دھیان ہٹا دیا کہ کہیں پھر نہ اس کی آنکھیں بھیگ جائے، اور کمپیوٹر کی طرف اشارہ کر کے اسے پوچھنے لگی، یہ کون سا ماڈل ہے؟ پینٹیم 3، تم اگر اسے استعمال کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، اسے جتا کر کہا تو وہ کزن ذرا سا ہنس کر بولی، نہیں، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا، تم نے اس میں کوئی کورس وغیرہ کیے ہیں؟ ہاں، اس کے بعد ہی جاب ملی تھی۔ وہ دونوں بہت نارمل انداز میں باتیں کرنے لگے تھے جبکہ الشبا ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اور اب تو میں جاب بھی نہیں کر سکتی، اسے جس قدر مایوسی سے کہا وہ اسی قدر بے نیازی سے بولا، کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ آخر میں کب تک ایسے بیٹھی رہوں گی؟ شاید ماما نے ایڈ لگوایا ہی اس لیے ہے کہ جب میں تنگ آ جاؤں تو واپس ان کے پاس چلی جاؤں، اس نے کہا تو اٹھتے ہوئے بولا، فکر نہیں کرو، تم کبھی تنگ نہیں آؤ گی، تمہیں جب جس چیز کی ضرورت پڑے بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ وہ پکار کر کہنے لگی، سنو، میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے میرے پاس اتنا کچھ ہے جس سے میری اور بچے کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، خواہ ساری دنیا تمہاری ہو، لیکن جب تک تم میرے گھر میں ہو میری ذمہ داری ہو۔
یہ میں تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تم حق پر ہوئی، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر تم حق پر ہوئی تو میں اپنی جان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کروں گا؟ یقین کرو، اگر مجھے تمہاری سچائی پر ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو میں اسی وقت تمہیں نکال باہر کرتا، لیکن میں اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ اس کے ٹھوس لہجے پر وہ سر جھکا کر بولی، لیکن میں کیا کروں، مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے۔ آج اماں میرے لیے کپڑے بھی لے آئیں، سب کچھ لائیں گی، جیسے الشبا کی ضروریات کے علاوہ خواہشات بھی پوری کی جاتی ہیں، بلکہ شاید تمہارا زیادہ خیال کرنا پڑے گا تمہاری حیثیت کے مطابق۔ اس نے کہا تو وہ بے اختیار سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، تم جس شخص کی بیوہ ہو وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا، مل اونر تھا، اور اس مل اونر کے بچے نے اگر اس جھونپڑے میں جنم لیا ہے تو اس سے اس کی حیثیت کم نہیں ہوگی، یہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی جگہ لے گا۔ تم نے اسے یہی سمجھانا، یہی سکھانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اسے باور کرا کے کمرے سے نکل گیا تو وہ ششدر سی اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی، اور اس رات اس نے اپنے دل کی ہر گلی سے پیرے ہٹا دیے تھے اور تمام رات ان گلیوں میں بھٹکتی رہی تھی جہاں محبتیں یوں ٹوٹ کے برسی تھیں کہ ان کی سوندھی سوندھی مہک کا سرور ابھی بھی ان کے رگو پے میں اتر رہا تھا۔ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ، اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یوں گماں ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔